उतरे, फिर उसके गए, फिर ऊपर का कपड़े उतरे, फिर वेनीर उतरा, और एंड पे जब ढांचा रह गया तो वो उस घड़े में गिर गया। ये होना चाहे तो आपका पूरा हक है कि कोई नहीं रोक सकता। उसने उसको कत्ल कर दिया, लेकिन गिल्ट था ना अंदर। देखिए आप बहुत खुशकिस्मत है, मैं तो पहले ही पूरे महीने में बोलती आई हूँ कि या हिदायत का तलबगार दिल, द हार्ट सीकिंग द गाइडेंस, अलकल्ब बाखिसन हिदाया। अगर आपके अंदर ये रिग्रेट आ चुका है ना कि मैंने ऐसा नहीं रहना, तो बिस्मिल्लाह आप कामयाब है। या आपका मुहासबे नफ्स का जो वक्त है इस वक्त आपको बता रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह यू हैव गॉट, यू आर विनर, यू वन द गेम, जीत गई आप। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी मेरी जिंदगी में ऐसा कोई वक्त आ गया हो कि हम अपनी नेकियों पे मान करने वाले और दूसरों को पीछे करने वाले बनाए। तो तौबा के बाद, खैर आगे बात सुनी, वाकया तो आपने बहुत दफा सुना होगा। आप देखिए कि किस तरीके से आपको ये चीजें पता लगती हैं। फिर एक शख्स के पास गया जो सिर्फ इबादतें नहीं करता था, वो सही आलिम था, उसको दीन की समझ थी। इसने उसके सामने भी यही बात रखी। जब यही बात रखी तो फिर वही हुआ। उसने कहा कि कोई बात ही नहीं है, अल्लाह तो कहता है कि जो गुनाहों की से पलटे वो ऐसे हो जाता है जैसे उसके जिस्म पे कोई गुनाह ही नहीं है। तेरी तौबा है, पर एक काम कर, ये बस्ती छोड़ दे, क्योंकि इस बस्ती में तेरी शोहरत बुरी हो गई, यानी बदमुआश कहलाने लगे ना। तो कहते हैं कि बंदा तो बचना चाहता है, लेकिन उसके जो दोस्त साथी हैं वो नहीं, उसको फिर ताने दे दे के मारते हैं कि तू तो बड़ा खराब था। खैर तू ये बस्ती छोड़ दे। बस्ती छोड़ने की देर थी और एक नेक बस्ती की तरफ जा रहा था, और एन मिड ऑफ द वे, ऑन द वे, आधा रास्ता भी कवर हुआ है, मौत के असरात शुरू हो गए। रहमत के फरिश्ते भी आ गए, गजब के फरिश्ते भी आ गए। वो कहते हैं हमारा बंदा, ये कहते हैं हमारा बंदा, क्योंकि दोनों के पास दलाइल मौजूद है। वो कहते हैं सारी जिंदगी गुनाहों से भरा हुआ, ये मेरा है। और जन्नत वाले कहते हैं नहीं, तौबा की नीयत से जा रहा था, इरादे बड़े अच्छे थे। और इसी तरह जब झगड़ा हुआ तो अल्लाह ने एक तीसरे फरिश्ते को इंसान के रूप में भेजा। कहने लगा तुम ऐसा करो कि जगह नाप लो, इसके दाएं बाएं जगह नाप लो। ये अगर अपनी असल डेस्टिनेशन जो इसकी जगह थी, यानी जो इसकी शुरू की जगह थी, वहां से ये फासला अगर ज्यादा हो गया और पीछे का फासला कम है, तो ये जन्नत है, क्योंकि ये फासला ज्यादा तय कर गया। और अगर इसके बरक्स दूसरा मामला है तो फिर जहन्नम में ले जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। जरा से इमेजिनेशन पे लाइए, इसको तो सब्र में लाइए। हुआ कि आपको पता, जगह तो एक ही जितनी थी। अब दो बातें मैं आप सबको इस वक्त 100% फोकस देखना चाह रही हूँ, तो सब्र में लाइए। उसने जब उस पर नजा की सख्तियां आई ना, तो एक जिस्त लगाई, जैसे नीचे बच्चा लेटा हो या कोई बहुत ही तकलीफ में या कोई चोट खाया हुआ बंदा गिरता है ना, तो उसने ना एक जिस्त ली। जैसे एक कहना चाहिए कि मैं भी 1 फुट जगह जरा सा आगे हो गया, यानी उसने सद्दिदू की कोशिश की, वकारिबू, और करीब आ गया और दम दे दिए। जब जगह नापी गई तो वो जगह जो छोड़ी थी और जहां जाना था, उससे बस एक बालिश भर जगह ज्यादा निकली, और वो जन्नत में चला गया। उसको वहां जाने का हुक्म मिल गया। दैट इज योर माइंड मुहासिबा। कभी हिम्मत ना हारिए, लोगों की बातों को ना सुनिए। लोग आपको क्या कहते हैं, लोग आपकी हिम्मतें बड़ी तोड़ेंगे। अल्लाह आपकी आखिरी दम की कोशिश देखता है, किस दर्जे की आपकी कोशिश है। देखिए अब तो हमको यकीन आ गया ना कि नेकियां करके भी हम पूरे नेक नहीं होते। गुनाह वालों को तो हम पता नहीं क्या समझे बैठे थे। ये यकीन करें कि जो गुनाहगार को देखकर प्यार आए, वो नेक को आनंद, नेक कर क्या आएगा वो तो एक अलग बात है। हम अपनी महफिल लेते हैं, पीछे जो पड़ी हैं उन गरीबों का क्या हाल है, आपको नहीं पता वो कल अपनी सिर्फ एक छोटी सी जिद से आगे चली जाए।
اور دوسری ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے زمین کو کہا سکڑ جا، ادھر سکیڑ دی جہاں سے چلا تو ادھر کی پھیل گئی اور وہ جگہ زیادہ ہوگی. یہ ہے غیب سے اللہ کی مدد. تو لکھیے جب آپ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، یو وانٹ ٹو چینج یور سیلف، وقت تو اللہ کے نبی کا تو دین کا سفر ہی 40 سے شروع ہوا، نبوت تو ملی 40 میں. گو کہ آپ کا کردار پہلے بھی آئینے کی طرح تھا، لیکن 40 سال کی عمر تک بھی ہو گئے آپ تو بھی اٹس ناٹ ٹو لیٹ. اپنے ہسبینڈ کا ہاتھ پکڑیے، مل کر کہیے کہ آؤ ایک نئی زندگی بسر کرتے ہیں. اور یہ وہ زندگی ہوگی کہ جس میں پھر آپ کو عبادت کی لذت ملے گی، عبادت کی لذت ملے گی. آپ یقین کیجئے کہ یہ چیز بھی رمضان میں بہت نے آپ کو مجھے یہ بھی بتا دیا کہ آپ کو مجھے یہ تک بتا دیا کہ ہمیں عبادت میں جو لذت ملتی ہے نا، وہ کھانے پینوں میں نہیں ملتی. سچ ہے کہ جھوٹ؟ اپنے آپ سے پوچھئے. اس وقت صرف خود سے باتیں کیجئے. اپنے آپ کو کہیے کہ کپڑے اچھے، جوتے اچھے، کھانے اچھے، برانڈڈ چیزیں، فلانی چیزیں ایسی ویسی، لیکن جو عبادت کی لذت ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو جب چیز ہے لذت اشنا. اور آپ کو تھا کہ عبادت صرف نماز نہیں، آپ کا روزہ عبادت تھی نا، تو وہ جو عبادت روزہ رکھنے سے لے کے کھولنے تک کی جو کیفیت ہے اس لذت کو محسوس کرتے ہیں. ایون نکاحت ہوتی ہے، ایون شور پسند نہیں آتا، جسم ٹوٹا ہوا ہے لیکن ایک اندر لذت ہے نا. تو رمضان نے آپ کو یہ بتا دیا کہ آپ کو عبادت میں لذت آئے گی. کھایا ہوا ہے، خوب کھایا ہوا ہے، تراویح نہیں پڑی جا رہی، کھڑے نہیں ہوا جا رہا، لیکن وہ تراویح کے لیے نکلنے کی ایک لذت اس سال تو کچھ کم رہی. اللہ تعالیٰ اگلے آنے والے سالوں میں ہمیں محرومین میں سے نہ کرے. بڑے ہی دکھ اور درد کے ساتھ یہ بات ہے کہ یہ دوسرا رمضان گزر گیا، کھل کے باتیں نہ ہوئی. اور مجھے تو لگتا ہے یہ بھی ایک تمانچہ ہی ہے ہمارے لیے کہ سیدھے ہو جاؤ، اگلے سال ٹھیک ہو جاؤ. میں اور آپ اپنے آپ کو ایک جملہ بولتے ہیں محاسبہ نفس کے نام پہ، کسی کے لیے جملہ نہیں ہے، نہ اس پہ کوئی فتویٰ ہے نہ کوئی بات ہے. اے نفس سیدھی ہو جا، یا اپنے نفس کو بولیے اے نفس تو سیدھا ہو جا. دوسرا رمضان گزر گئے پابندیوں میں، یہ دوسرا سال آگے کہ عید کی نماز کے اوپر پابندیاں لگا دی. پہلے میں نے سیدھا ہونا ہے تاکہ اللہ ایک کن کہہ دے اور ساری چیزیں ختم ہو. دیکھیے ایک تو وبائیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں نا، ایک بندوں کے قانون بھی ہیں، وہ آپ کو آزماتے ہیں، وہ آپ کے مقدر کے فیصلے کرتے ہیں. جب مسجدیں کھلی تھی تو آپ نہیں آئے، آج ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے. سب کچھ کھولیں گے لیکن آپ کو عید کی نماز کی اجازت نہیں دیں گے. ٹھیک ہے جی، فرعون نے بھی پابندیاں لگائیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، لیکن ہم تو اپنے ہی نفس کا محاسبہ کریں گے کہ میرا کیا قصور ہے. ہر مرد سوچے اور عورتیں بھی سوچیں. آپ کو کہ عید کی نماز عورت پر کیا ہے؟ آج شام کو آپ کو سناؤں گی چند حدیثیں انشاءاللہ زندگی رہی تو. اور آپ میں سے 80% سسٹرز کہتی ہیں ہم نے آج تک عید کی نماز نہیں پڑھی، جب سے قرآن شروع کیا تب سے شروع کی. تو کیا پھر اللہ نہ آپ کے اوپر میرے اوپر دروازے بند کر دے؟ تو عبادت کی لذت، آپ کو مجھے یہ لذت جب ملتی ہے نا، اس میں جو مزے آتے ہیں نا، یہ آپ کو رمضان کی دولت ملتی ہے. اس کو انجوائے کیا کریں. پورے روزے کی کیفیت جو ہے نا، اس میں آپ عبادت میں ہوتے ہیں، اور پھر اس میں آپ جو صدقہ خیرات کرتے ہیں اس کی لذت. بظاہر آپ دے رہے ہوتے ہیں، آپ افطاری بنا رہے ہیں اور اس میں 4 لوگوں کا حصہ بنا رہے ہیں، لیکن وہ خوشی تو کیا پتا چلا کہ اصل لذت جسم کی راحت نہیں ہے، روح. پیچھے پڑ چکے ہیں نا یہ محاسبہ نفس کے کہ اللہ میری روح کو بھی کچھ کھانا ملا، میری روح کو بھی کچھ لذت ملی. اور اس طریقے سے کرتے کرتے کراتے کراتے آپ اپنے آپ کو اس چیز پر لے آتے ہیں کہ میں نے اس کو کیپ کرنا ہے. اب اگلا سوال لکھیے کہ ہماری زندگی رمضان کے بعد کیسی زندگی ہوگی؟ کیا کر کے آئی ہوں، کیا سوچ کے آئی ہوں؟ توبہ سے تقویٰ تک آنا ہے یا صرف توبہ کر کے میں ٹھٹھر کے کھڑی ہو گئی ہوں؟ تو اگر آپ کے کچھ ایسے پلان ہے کہ میں نے رمضان کے بعد فلاں کام کرنا، جس میں آپ گناہ نہیں کہتے، اس کو لوگ فن کہتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں، تو بھی توبہ کیجیے. یاد رکھیے ساری فصل کو صرف ایک ماچس کی تیلی آگ لگا دیتی ہے. آپ کی عبادات کو، آپ کے تہجدوں کو، آپ کی نمازوں کو، آپ کے حج عمرے کو صرف ایک گناہ بھی آگ لگوانے کے لیے کافی ہے. تو یہ توبہ اور استغفار کا اور مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے. اس کے بعد ہم نے ایک نئی زندگی شروع کرنی. کہتے ہیں نا ٹرن نیو لیف، نیا صفحہ کھول دو، صفحہ پلٹ دو.
ایسے سارے کاموں سے اپنے آپ کو انشاءاللہ بچائیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، اور آپ دیکھیں گے آپ کے اندر ایک عجیب لذت ہوگی۔ اور 2 نیکیاں عبادات میں لکھیں، 2 عبادات زندگی میں چینج لاتی ہیں، پکی بات ہے۔ ایک رمضان کا روزہ شعور سے رکھا ہوا، رمضان کا وہ وقت جو شعور سے گزارا، قرآن کے ساتھ گزرا، اور دوسرا حج، یعنی اللہ کے گھر جا کے یا تو دل بدلتے ہیں تو پھر بدل ہی جاتے ہیں، ایسی کئی مثالیں ہیں۔ ایک عمرہ کیا اور اس کے بعد پھر عمرے کرانے والے بن گئے، دل لگ جاتا ہے۔ ینگ بچوں کو اگر آپ عمروں پہ اور حج پہ بار بار لے کر جائیں تو آپ کے بہت سارے مسئلے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ دوسری چیز اگر آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ جب رمضان کو قرآن کے ساتھ گزارتے ہیں، آپ میں سے وہ سسٹرز جنہوں نے فرسٹ ٹائم دورہ قرآن کیا ہے، میں آپ سب سے بول دوں، دل کی مٹی پہ جب قرآن کی یہ بارش پڑی ہے تو اب اس کو سوکھنے نہ دیجیے گا۔ لکھیے، میری زندگی رمضان کے بعد کیسی ہوگی؟ جیسی میری رمضان کے دوران تھی، بلکہ اس سے بھی بہتر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حقیقی روزے اور مانوی روزے کا فرق ہمیں بتاتے ہیں، لکھیے گا۔ رمضان کا مہینہ حقیقی روزے، اور رمضان سے اگلے رمضان مانوی روزے۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ ایک مہینے میں حلال سے روزہ، باقی مہینے میں حرام اور نافرمانی اور مکروہات سے روزہ۔ بندہ مومن کو یہ یقین ہے کہ اس دنیا میں جیو رمضان کی طرح تو تمہاری آخرت ہوگی عید کی طرح۔ کلو وشربو ہنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ یہ صوم رمضان سیریز کا ایک جملہ بولا ہے میں نے، بڑی خوبصورت فیورٹ سیریز ہے میری۔ پچھلے 2 سال پہلے تک ہم لوگ ہمیشہ وہ اپنے ویلکم رمضان میں سناتے تھے، کبھی موقع ملا تو آپ بھی سنیے گا کہ یہ رمضان ہمیں کوئی سزا دینے نہیں لایا گیا تھا، عادتیں پختہ کرائی جا رہی تھیں۔ آپ دیکھیے کہ کوئی بھی عادت پختہ کرنے کے لیے کم از کم اتنا وقت چاہیے ہوتا ہے۔ آپ نے انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو لے کے چلنا ہے آگے، اور بولیے کہ میرے رمضان اور میرے غیر رمضان میں زیادہ فرق نہیں ہوگا۔ بہت فرق پتہ کس کا ہوتا ہے؟ جو غیر متقی ہوتا ہے۔ 2 طرح کے لوگ ہیں، جو شعوری طور پہ تقوی کے ساتھ رمضان گزارتے ہیں، ان کی رمضان کی زندگی اور اس کے بعد کی زندگی میں 19-20 کا فرق رہ جاتا ہے، چاہے پہلے بہت سارا فرق تھا، اب 19-20 کا۔ یعنی آپ سحریوں میں اٹھے، بس سحری میں ہی اٹھنا ہے، کھانا اس وقت پہلے کھاتے تھے پھر نماز پڑھتے تھے، اب رمضان کے بعد انشاءاللہ آپ نے اپوزٹ کر لینا۔ اٹھیے، وضو کیجئے، 2 نفل 4 نفل جتنے اللہ توفیق دے پڑھ لیجئے، وطر چھوڑا ہوا تو وطر ادا کر لیجئے، اور اس کے بعد نماز پڑھ کر پھر ناشتہ کر لیں۔ 19-20 کا فرق پڑے گا آپ کے اندر انشاءاللہ تعالی۔ مومن ویسے بھی 2 وقت ہی کھاتا ہے، ہر وقت کا کھانا بھی اصل میں روح کو دکھ دینا ہے اور جسم کو موٹا کرنا ہے۔ فجر کا قرآن پڑھیے، اپنی صبح شام کی دعاؤں کی عادات کو کیپ کیجئے، اور اسی طرح اپنے لنچ کو سکپ کر کے ذرا سا لیٹ کریں اور اپنے ناشتے کو ہیوی کر لیں۔ ہم یہ جو انڈا ٹوسٹ کا ناشتہ کرتے ہیں، یہ بھی کوئی بڑا اچھا ناشتہ نہیں ہوتا، ہوا کی طرح ہلکا ٹوسٹ، پھونک مارو توڑ جائے۔ ساری رات کیا بھوکے ہوتے ہیں، اچھا اسٹرانگ سالڈ ناشتہ کیجیے، گھر کا بنا ہوا نیچرل، ہاں، ایکلوگس سونت، ہاں، اوکلوگس، ہاں جی، باہر والوں کو بھی سمجھ آ جائے گی، یعنی ہیلدی کھائیے، آرگینک فوڈ کھائیے۔ پھر اس کے بعد بزی ہو جائیں، ایک مزدور کی طرح، جس کو کام پہ جانا ہے وہ سارا دن دوپہر لنچ پہ آئے گا۔ اور یہاں میں آپ سب کے گھر والوں سے بھی ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گی، جس طرح رمضان میں آپ کو انہوں نے فارغ رکھا کیونکہ انہوں نے بھی نہیں کھانا تھا تو آپ نے بھی نہیں کھایا، تو لنچ کو سکپ کیجیے، اس کو لیٹ کیجیے، ارلی ڈنر اینڈ لیٹ لنچ بس، اور ادھر برنچ کر لیجیے ناشتے کا نام، تو آپ میں سے اکثر کے لیے یہ قرآن کی کلاسز 100% پاسبل ہو جائیں گی۔ اکثر سسٹر صبح کی کلاسز اس لیے نہیں لے پاتی کہ لنچ تیار کرنا ہے، اور شام کی اس لیے نہیں لے پاتی کہ اب ڈنر تیار کرنا ہے، اور اب شام کی چائے کرنی ہے، اور اب پکوڑے تلنے ہیں، اور اب سموسے تلنے ہیں۔ کیا کریں گے؟ اتنا کھا کے مٹی میں چلا جائے گا جسم۔ اس لیے ضرورت ہے کہ جو ٹریننگ ملی
اس تربیتی کورس کا ایک اچھا اینڈ دیجیے۔ آگے سوال لکھیے، کیا ہم صرف رمضان کے مسلمان ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوش کھو گئے۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں ایسے غیر کہہ لیجیے کہ انکانشیس قسم کے معاملات جو وہ آنے لگ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ابو بکر صدیق ممبر سجا کر کھڑے ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، جملے سنیے گا۔ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ تو جان لے کے وہ تو چلے گئے۔ اللہ خود فرما رہا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ سورۃ آل عمران میں آپ پڑھتے ہیں، غزوہ احد کے تناظر میں پڑھ کے آئے ہیں ابھی چند دن پہلے۔ ہاں جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تو نہیں فوت ہوتا۔ بس یہاں ایک جملہ صرف اسی کو مزید سمجھنے کی خاطر، من کان یعبد رمضان فإن رمضان قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو صرف رمضانی مسلمان ہے پھر وہ نہ شبانی مسلمان تھا، نہ شوالی مسلمان رہے گا، نہ وہ پھر رجبی اور اسی طرح سے ذی قعدی اور ذی الحجی مسلمان رہے گا۔ کیا وہ رب شعبان نہیں ہے؟ کیا وہ رب رمضان ہے؟ وہ رب شعبان نہیں ہے؟ وہ اسلاف پوچھا کرتے تھے، سناؤ بھائی، وہ شعبان کا رب نہیں ہے؟ وہ شوال کا رب نہیں ہے؟ تو بولیے ہم نے صرف رمضانی مسلمان نہیں بننا، ہم نے رحمانی مسلمان بننا۔ آپ نے، میں نے اپنے آپ کو اس چیز کے قابل کرنا ہے کہ ہم کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت فار ایور کریں گے۔ یہ ہے سددو و قاربو کے بعد ان حب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ آپ دیکھیے کہ جو بالکل آخری دور ہوتا ہے نا وہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، زاد المعاد ان کی بہت ہی معروف کتاب ہے، آپ کو بھی معلوم ہوگا، تو اس کی جلد نمبر 1 کے پیج 98 پہ کوٹیشن ہے۔ کہتے ہیں کہ جس کا رمضان صحیح سلامت گزر گیا اس کا باقی سال بھی سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا۔ جی الحمدللہ گزر گیا تو اچھی بات ہے۔ اور اسی طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ جب گھوڑ دوڑ ہوتی ہے نا، گھوڑے کو دوڑاتے ہیں تو جو صحیح رائڈرز ہیں نا وہ شروع میں بڑے آرام آرام سے چلتے ہیں، لیکن جب آخری تھوڑا سا وقت رہتا ہے جب دوسروں کے گھوڑے تھک چکے ہوتے ہیں تو یہ اس وقت اپنے گھوڑوں کو اور تیز دوڑاتے ہیں، پھر وہ جیت جاتے ہیں۔ آپ اس گھڑ دوڑ والے شخص کو کیا کہیں گے جو شروع میں تو خوب بھاگے، خوب بھاگے، اور جب بالکل منزل کے قریب آئے تو پھر ہمت ہار چکا ہو؟ تو ایک تو یہ چند گھڑیاں اس کو بہت ہی اچھی طرح سے استعمال کرنا، لیکن اس کے بعد پھر آپ نے بہترین طریقے سے مزید کام کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اکثر جگہوں پہ قرآن پاک پورے ہو رہے ہیں نا، میں خود ایک وقت میں کئی جگہوں پہ انوائٹیڈ ہوں، اور پھر جہاں جو نہ کبھی کسی کو نہیں کی کہ چلیے شاید یہی کسی کو فائدہ دے دے۔ تو قرآن کی تکمیل پر جو دعائیں ہیں نا یہ قبول ہوتی ہیں، اس لیے جب قرآن پاک کی تکمیل ہو رہی ہے نا تو اس وقت دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی مانگیے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ سلف کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ قرآن پاک کے ختم پر دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر انسان ختم قرآن کے بعد اپنے لیے یا اپنے والدین، اساتذہ اور دیگر اہل ایمان کے لیے دعا کرتا رہے تو یہ شرعاً ایک پسندیدہ عمل ہے، یعنی یہ چیز کوئی بری نہیں ہے اگر آپ دعا کرتے ہیں اور اس میں پھر انسان کسی بھی طرح سے دوسروں کو بھی یاد رکھے۔ اور جتنا زیادہ آپ میں اپنے آپ کو باندھیں گے اس کے بعد اتنا ہی بنیں گے۔ یہ نفس کا جو گھوڑا ہے نا اس کو باندھنا پڑتا ہے، باندھنا پڑے گا آپ کو مجھے۔ تو آئیے تھوڑا سا اپنا احتساب نفس کرتے ہیں مزید۔ کیا ہم صرف رمضان کے مسلمان ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ صرف رمضان کا رب ہے؟ یہ تو ہم نے سمجھ لیا، اس کو تو ہم نے سمجھ کے نیت کر لی کہ ہم نے پورا سال اچھے رہنا ہے۔
دیکھیے نا اتنا پیارا رب ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے، جنت کھول دی آپ کے لیے، شیطان کو بھی اور شیطانوں کو باندھ دیا کہ گو ہیڈ تم جیت جاؤ، تم آگے جیتو۔ آپ نے نا انشاءاللہ اپنی ول پاور بڑھانی ہے۔ غلط کاموں کی عادت ہو جاتی ہے، لیکن دیکھیں نا اگر شراب کا عادی بھی اگر 1-2 دن چھوڑ سکتا ہے تو پھر بعد میں بھی تو چھوڑ سکتا ہے۔ اور اس کے لیے دعا، اس کے لیے دعا اور مستقل اللہ کی نظروں میں خود کو رکھنا ہے آپ نے۔ اور آپ نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ آپ میرا ہاتھ تھام لیجئے گا، جیسے وہ بچہ باپ کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے۔ جب میلے میں گیا تو بچے نے باپ نے کہا میری انگلی پکڑ لو، تو بچے نے نہ پکڑی، تو غصے میں پھر باپ نے پکڑ لی اس کی انگلی۔ جب گھر گئے تو کہنے لگا کہ تم نے میری انگلی کیوں نہیں تھی پکڑی؟ کہا ابا میں نے اس لیے نہیں پکڑی کہ میں تو میلے میں کوئی بھی اچھی چیز دیکھتا تو میں نے اس کی طرف دوڑ جانا تھا، لیکن یہ مجھے پتا تھا کہ اگر آپ میری انگلی پکڑ لیں گے تو آپ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے رب سے کہیے کہ میری انگلی تھام لے، میری انگلی تھام لے، اللہ میرا ہاتھ تھام لے۔ اور احتساب نفس یہ آپ کو مجھے سیدھا کرتا ہے۔ آپ جتنا زیادہ اپنے آپ کو اس کے اوپر باندھیں گے، آپ کا دل گواہی دے گا کہ آپ نے وہ حقیقت پا لی جس کو پانے کے لیے آپ آئے تھے۔ اور آپ دیکھیے اپنے نفس کے بارے میں غور و تدبر کیا کریں، اور اس کے احتساب کے لیے کچھ وقت آپ نے رمضان کے بعد بھی رکھنا ہے، دن کا کوئی وقت جہاں پہ احتساب نفس کرے۔ سوچئے ذرا، بچپن سے لے کے جوانی تک اور آج تک اللہ نے مجھ پر کیا مہربانیاں کی، کیا نعمتیں دی۔ بچپن میں تو بس چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا، تو اپنے بچپن کے بارے میں لکھیے۔ جب سے میں چھوٹی تھی اس سے میں سمجھے کہ 10 سال کی ہونے تک کیا کیا دیا، ماں باپ دیے، پیار دیا، استاد دیے، کتنے لنچ باکس ملے، کتنے لالی پاپ کھائے اور کتنے کپڑے پہنے۔ اے اللہ تو نے مجھے اتنا کچھ دیا اس وقت۔ پھر ذرا سے بڑے ہوئے تو بڑی جوانی کا ارلی فیز سے لے کے 10 سے 20 سال کی عمر، پوچھئے خود سے اے اللہ تو نے میری کتنی برائیوں کی پردہ پوشی کی، مجھے سزا نہیں دی، میں نے ایک بار بھی شاید تیری نعمتوں کا زبانی شکریہ ادا نہیں کیا، لیکن تو نے مجھے پھر بھی دیتا رہا، دیتا ہی گیا۔ پھر اسی طرح آپ 20 سے 30 سال کی عمر کا ایک حصہ بنائیے، احتساب نفس کو 10 سال میں بدل دیجئے، یہ بھی ایک ایکٹیویٹی ہے۔ یہ اپنے بات میں کرنا ہے، میں تو آپ کو صرف ٹپس دے سکتی ہوں تھوڑی تھوڑی، کہ اللہ میرے بچپن سے 10 سال کے دور میں تیری نعمتیں اور میرے سے قلم ہی تو نے اٹھا دیا کہ بندہ جو کر رہا ہے اس کو نہ کچھ کو چھیڑو ہی نہ۔ ہاں پھر آپ احتساب نفس کے اس درجے سے جب اپنے آپ کو آگے لے کے آئیں گے نا، تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر اللہ کی محبت بھی بڑھے گی۔ اور پھر اسی طرح آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ جب میں جوان ہو گئی اور خدا نہ خواستہ، دیکھیے کڑوی بات کہنے لگی ہوں، کوئی بات نہیں، کسی کو نہیں پتا تو مت پتا ہے، کوئی کبیرہ گناہ تو نہیں آپ سے ہوا، اے اللہ تو نے وہ بھی چھپا دیا۔ ہم تو کبیرہ کا ترجمہ بھی نہیں جانتے، کئی چیزیں جس کو آج آپ نے سو کے کہا ہوا نا اس میں بھی کبائر ہیں، پڑھ چکے ہیں دورہ قرآن میں ماشاءاللہ۔ اے اللہ تو نے میرے بڑے بڑے گناہ چھپا دیے، اور اگر still at this moment I am doing something تو اللہ مجھے فساق کے زمرے میں داخل نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ ہو۔ آپ دیکھیے سب سے بڑی جو بات ہے نا، آپ جتنا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے روز کے روز پیش کریں گے نا، اتنا اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے۔ اور نتیجے پتہ کیا ہوتے ہیں کہ جب آپ نیک معروف ہو جاتے ہیں، سب سے بڑی مشکل اس میں آتی ہے۔ آپ نے قرآن پڑھا ہے نا، آپ کی بہت ساری دوستیں آپ کو سمجھ آئیں گی، شاید آپ کو سب ہی کچھ آ گیا، ذرا مسئلہ بتانا، اچھا ذرا اپنی باجی سے پوچھ کے آنا، بھئی آپ بھی تو چلیے، نہیں میں تو نہیں جا سکتی، میرے لیے تو مشکل ہے۔ تو جتنے زیادہ انسان کے اوپر مشکل وقت آتے ہیں نا اس طرح کے، ان وقتوں میں اپنا محاسبہ کیا کریں، پوچھئے خود سے میری جوانی پاک ہے، میرے کان پاک ہیں، میرے ہونٹ پاک ہیں، کوئی گناہ کا بوسہ یاد کرے، کوئی جوانی کی ادا یاد کرے، سینہ آ رہا ہے،
امیجن کیجئے کہ اگر یہ محاسبہ یہاں کرنے کی بجائے میدان حشر میں یہ ریئل پلے ہو گیا تو کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں ایک چھوٹی اور ایک بڑی چیز بھی وہاں پیش ہوگی۔ اپنی میرٹ لائف کو سوچئے، اگر آپ میرٹ سسٹرز ہیں، شادی کے دن کے، شادی سے پہلے، منگنی سے لے کر شادی تک اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے تھے؟ اب تو حدیں پامال ہو گئی نا۔ اگر آپ 40-50s میں ہوں گی تو شاید آپ کو شرم ہی آ رہی ہوگی اور کچھ نہیں آئے گا، لیکن اگر آپ آج کے دور کی باتیں کریں تو پسینہ آنا چاہیے۔ اگر اللہ نے پوچھ لیا تو جواب کیا دوں گی؟ کیا جواب دوں گا؟ غیر عورت کے ساتھ میرا یہ تعلق تھا۔ اور یہ جو جملے بولتے ہیں نا ہم کہ غیر ملکوں میں آ کر ایک تو رکھنی پڑتی ہے نا، یہ ظلم ہے۔ کتنے لوگ پڑھنے آتے ہیں، جابس کے لیے چھپتے چھپاتے جھوٹے سچے ویزے لگا کر آتے ہیں، اور ادھر آ کر جب شروع میں 4-6 لڑکے ایک ہی کمرے میں چھڑوں کی صورت میں رہتے ہیں تو وہاں سے بگاڑ شروع ہوتا ہے۔ مجھے خود کسی نے یہ بات بتائی تو میں مانوں، ورنہ کبھی نہ مانوں۔ کہتی یہ ناممکن ہے کہ کوئی ادھر ایسا ہو اور پھر وہ بچے، کیونکہ آتے ہی صحبتیں بھی ملتی ہیں اور آتے بھی جابیں بھی ایسی بیکار سی ملتی ہیں چھوٹی چھوٹی، بگڑ جاتے ہیں لوگ۔ اور آج تو بگاڑے جاتے ہیں، آج تو یہ ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ بھئی کہاں پہنچ گئے۔ تو اپنے بچوں کا احتساب کیجیے۔ اگر آپ خود سن رہے ہیں، آپ ینگسٹرز میں سے، تو کوئی بات نہیں، اٹس ناٹ ٹو لیٹ، ابھی کچھ نہیں گزرا۔ ایون جسم پرستی، ایون ہم جنس پرستی، موم کو بھی نہیں بتانا، باپ کو بھی نہیں بتانا، دوست کو بھی نہیں بتانا، سہیلی کو نہیں بتانا۔ اپنا محاسبہ کر کے کٹہرے میں کھڑا کر کے اپنے آپ کو اللہ سے کہیں کہ اللہ میرا یہاں بھی چھپا دے، آگے بھی چھپا دے، اور اب مجھے توفیق دے کہ میں اس سے بچ جاؤں۔ اس لیے کہ جتنا زیادہ آپ اور میں خود کوشش کریں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی کرے گا، آپ کو فائدہ بھی دے گا۔ اور یہاں پھر میں اپنے ہی جیسے چند لوگوں کو کیوں پیچھے چھوڑوں؟ آپ کہیں گے کہ جو نیک ہو جاتے ہیں یا جو نیک معروف ہو جاتے ہیں وہ تو بڑے ہی نیک ہیں۔ تو لیجئے ذرا ایک چھوٹی سی نصیحت جو علماء اور زہاد کے نام ہے، یعنی جن کو لوگ عالم کہتے ہیں یا وہ خود کو عالم کہتے ہیں، یا پھر جو خود کو زاہد سمجھتے ہیں اور دوسروں کو بھی، ذرا سا اپنے دامن میں جھانکیے۔ کیا میرے دامن پر کوئی دھبا ہے ایسا کہ اگر وہ کھل کر باہر آ جائے تو کیا بنے؟ اب دیکھیں، میں اکثر آپ کو امام ابن قیم اور ابن تیمیہ دونوں استاد شاگرد تھے۔ امام ابن تیمیہ استاد تھے اور قیم شاگرد تھے۔ بڑی اوتھینٹک ان کی چیزیں ہر جگہ کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، صرف ایک اس محبت میں کہ ان کے اقوال اور ان کی باتیں بڑی دل کو لگتی ہیں نا، چھوتی ہیں۔ بہت بڑے اعلیٰ پائے کے عالم تھے۔ اور ابن تیمیہ تو استاد تھے، لیکن جو ابن قیم کام کر گئے وہ استاد کے لیے صدقہ جاریہ بن گئے، یہ کہہ لیجئے بس۔ یہ بالکل ایسے جیسے امام بخاری استاد تھے تو امام مسلم شاگرد تھے، لیکن آج بھی علماء میں معروف ہے کہ بخاری بھی سمجھنی ہے تو اس کے لیے آپ کو مسلم پڑھنی پڑی چاہیے پہلے، کیونکہ انہوں نے چیزوں کو چینلائز کر دیا۔ اور شاگرد ہمیشہ استادوں سے اچھے ہوتے ہیں اگر ایک ڈائریکشن پہ چلے رہیں اور سلسلہ آگے کٹے نہ تو یہ اپنے بارے میں کچھ باتیں کہتے ہیں، میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں۔ اور ایک تو لوگوں کو ہوا دینا چھوڑ دیں، اور اگر کسی نے آپ کو دی ہے تو پھر اپنے بارے میں چیک کریں۔ لکھتے ہیں اپنی کتاب، ان کی بک بڑی پیاری ہے، ایفیکٹس آف سینس، انگلش میں اگر آپ دیکھ لیں، یا گناہوں کے برے اثرات۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنے نفس کے متعلق غور و تدبر کیا۔ آپ کے میرے لیے بھی عمل ہے، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اور اس کے اختصاب سے پہلے میں نے خود اس کا جائزہ لیا تو مجھے معلوم ہوا کہ زمانہ طفولیت یعنی بچپن سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ کی عظیم مہربانیاں، الطاف اور نعمتیں یعنی لطف، نعمتیں، انعامات یکے بعد دیگرے میرے ساتھ شامل حال رہے ہیں، اور برائیوں کی پردہ پوشی اور عدم سزا برابر جاری رہی ہے۔ یعنی میں دیکھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے بچپن میں بڑی نعمتیں بھی دی اور میری برائیاں چھپا بھی لی اور مجھے سزا بھی نہیں دی۔ میں نے دیکھا کہ میں نے ان بڑی نعمتوں کا صرف زبانی شکر ادا کیا اور کچھ بھی نہیں کیا۔ میں نے اپنے گناہوں پر نظر کی کہ اگر ان کی پاداش میں سزا ہوتی تو میں ہلاکت سے نہ بچتا،
اور اگر لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے میرے گناہ تو شرمندہ ہوتا. لیکن بات سمجھیے آپ بھی کہ یہ کوئی کبیرہ گناہ نہیں. کہتے ہیں مگر اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے گناہ کبیرہ گناہ ہے اور مجھے فساق کے زمرے میں داخل کرے. نہیں، ایسا نہیں، بلکہ وہ مجھ جیسے عالم کہلوانے والے کے شایان شان نہیں. میں نے کچھ تعویلات کے سہارے ان کا ارتکاب کیا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں تعویل کر لیتا ہوتا تھا کچھ بھی اپنے بارے میں، کوئی نہیں کچھ نہیں ہوتا، تو وہ کام کر لیتا تھا لیکن وہ گناہ ہوتا تھا. کہتے ہیں اس کے بعد میں نے یہ دعا کرنے لگا. ان کی دعا ہے یہ: اللہم بحمدک وسترتک علی اغفر لی. کہ اللہ تیری ہی تعریفیں ہیں اور تو ہی پردے رکھتا ہے، میرے گناہ تیرے سامنے ہیں، مجھے معاف کر دے. اور پھر اپنے نفس سے اللہ کے انعامات پر شکر کرنے کا مطالبہ کرنے لگا تو اس کی شایان شان شکر ادا نہ کر پایا. اور میں اللہ تعالیٰ سے تو اپنی مرادیں اور ضروریات تو مانگتا رہا، لیکن نفس سے اس کے ناپسندیدہ افعال پر صبر کرنے اور نعمتوں پر شکر کرنے کا تقاضا ہی نہیں کیا. آج دیکھیے ایسے ہی لمبی لمبی دعائیں کرتے اور کراتے ہیں. کہتے ہیں اللہ سے تو مانگتا رہا لیکن نفس کو نہیں میں نے کہا کہ تم بھی تو ذرا ٹھیک ہو جاؤ. میں شکر کی کوتاہی پر دربار الہی میں نوحہ گناہ ہو گیا، رونے لگ گیا کہ اللہ میرے پاس اتنا شکر کم کیوں ہے. اور میں بڑوں کے درجات تک پہنچنے کی امید لیے بیٹھا رہا. عمر ختم ہو گئی مگر مراد حاصل نہیں ہوا. ابن عقیل اور ابن وفا بھی میری طرح اپنی تقصیر پر نوحہ گناہ رہے. یہ دو اور بزرگ ہیں، انہی کے ہم عصر تھے، تو یہ ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جیسے وہ بھی اپنے بارے میں روتے دھوتے رہتے تھے کہ ہم ٹھیک نہیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ ابن عقیل ہمیشہ علم میں مشغول رہتے تھے اور معطر خیالات کے مالک تھے، یعنی بڑے پاک خیال تھے ان کے، نہایت دقیق مسائل میں مصروف رہتے. اور ان کی کتاب الفنون کے نام پہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں بعض تفسیر، فقہ، نحو، تاریخ اور اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں. امام ذہبی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ دنیا میں اس سے بڑی کوئی کتاب تصنیف کی ہی نہیں جا سکتی جو انہوں نے کی. تو یہ ان کا ریفرنس دے رہے ہیں، ایسے جیسے کہ اپنے ہی دور کے کسی اور دیندار کا نام لے. کہتے ہیں یہ بھی اپنی کمیوں پہ روتے ہی رہتے ہیں. اور ان کے بعض الفاظ مجھے پسند آئے جن کو میں یہاں ذکر کرتا ہوں، اور وہ لفظ اب آپ اور میں بھی سنیں گے. یہ آپ نے اپنے نام پہ لکھنے، میں اپنا نام لکھوں، آپ اپنا نام لکھیے. کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے اپنے نفس کو خطاب کر کے کہا: اے سرکش اور کجرو نفس. لکھیے اپنے لیے. سرکش کو آپ جو مرضی نام دے دیں، ٹرانسگریشن، اور سر پھری اور ٹیڑھی روح. اپنے آپ کو کہیے: اے ٹیڑھی روح. مناظر کہلوانے کے لیے الفاظ کو ترتیب دیتا ہے، یعنی بڑے مناظرے کرتا ہے. یہ علم والوں کو اپنی بات کر رہے ہیں نا کہ تو لوگوں کے سامنے مناظرے کرنے ہوتے ہیں تو گھر بیٹھ کر پہلے جملے سیدھے کر رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس کے نتیجے میں مناظر کے نام سے تو معروف ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کیا مناظرہ کر کے گئے مولوی صاحب. لیکن تو نے دنیا کی قیمتی ترین اور معزز ترین چیز یعنی عمر کو ضائع کر دیا اور آخرت کے لیے کوئی ذخیرہ جمع نہیں کیا. ہائے افسوس، آج میں زمین کے اوپر ہوں اور کل زیر زمین چلا جاؤں گا، اور 3 دن کے بعد میرا جسم مٹی مٹی ہو جائے گا. کل لوگ میرے بارے میں کہیں گے کہ ایک بڑا صالح عالم فوت ہو گیا، یعنی ایک بڑے نیک شخص کا انتقال ہو گیا. اگر وہ میرے نفس کی حقیقت سے کما حق کا ہو، یعنی جیسا کہ حق ہے اتنے واقف ہوں، تو مجھے دفن کرنے کو بھی گوارا نہ کریں گے. اللہ کی قسم آج میں دشمن کی طرح اپنے نفس کے مصائب کو بیان کر رہا ہوں، اور مردے پر رونے والوں کی طرح اپنے نفس پر رو رہا ہوں، کیونکہ میری پوشیدہ مصیبتوں پر کوئی رونے والا نہیں. اللہ کی قسم میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں جس کو میں قابل تعریف سمجھوں اور اس کے واسطے سے دربار الہی میں دعا کروں اور یہ عرض کر سکوں کہ اللہ میرے فلاں عمل کے وسیلے مجھے معاف فرما دے. یہ ہوتے ہیں محاسبہ نفس جن کے نام لے کر آج ہم عمل کی نیتیں کرتے ہیں. وہ اپنے بارے میں کیا کہتے تھے؟
کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا معاملہ میرے ساتھ جدا ہی رہا. میں جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا اور اپنی ضرورت کی التجا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا اور مجھے سب کچھ عطا فرمایا. تو اگر آپ کی دعاؤں سے کوئی کام ہو جاتا ہے تو مت ہوا بھرے آپ کے اندر کہ آپ بہت نیک ہو گئے، اللہ آپ کی ساری سنتا ہے. یہ گناہوں کے باوجود میری آپ کی سن لیتا ہے، ہم نیک کوئی نہیں ہے. جب بھی میں نے اس کے دربار میں ہاتھ پھیلایا تو اس نے کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں کیا. یہ غنی بے نیاز رب کا میرے ساتھ معاملہ ہے اور میرا فعل یہ ہے کہ میں شکر تک بجا نہ لا سکا. اور میرے پاس کوئی عذر بھی نہیں کہ میں کہہ سکوں کہ میں نے سمجھا نہیں یا میں بھول گیا تھا. یعنی علم کے ساتھ سمجھ تو آ ہی جاتی ہے نا. اللہ کی قسم اس نے مجھے صحیح سالم صحت مند جسم کے ساتھ پیدا فرمایا اور میرا دل ذہانت اور فطانت کے نور سے منور فرمایا. یعنی مجھے اچھی میموری دی، میری انڈرسٹینڈنگ اچھی تھی، لیول میرا ٹھیک تھا. یہ اللہ کی نعمت تھی، اس نے مجھے دیا یہ سب، جس کے ذریعے پیچیدہ علوم میرے سامنے کھلنے لگے. ہائے افسوس میری عمر رضا الہی کے مطابق نہیں گزری. اور اگلا جملہ سنیے، اور اگر آپ کو بھی 4 لوگ جانتے ہیں تو اپنے آپ کو کہیے یہ جملہ. کہتے ہیں ہائے افسوس لوگ میرے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں جبکہ میرے اعضاء اور جوارح میرے خلاف گواہی دینے لگیں گے اور حجت قائم ہونے کے موقع پر مجھے رسوا کر دیں گے. اے اللہ میری توبہ قبول فرما. اور اگلا جملہ سنیے. کہتے ہیں اور میں 50 سال عمر کے گزرنے کے بعد حاضر ہوا ہوں. 50s والے غور کریں. میرا علم میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے تیرے کرم کے دربار میں لے آیا. میرے پاس سوائے افسوس اور شرمندگی اور اپنے کیے پر ندامت کے اور کوئی وسیلہ نہیں. یہ ہوتے ہیں علم والے. اور ان کی دعا سنیے. کہتے ہیں کہ اللہ میں آپ کی نافرمانی آپ کی نعمتوں سے جاہل ہو کر نہیں کرتا رہا اور نہ بھول کر کی ہے. یعنی جاہل نہیں ہوں نہ بھولا ہوں، مگر اے اللہ تیری رحمت وسیع ہے، محض اپنے کرم کے صدقے میرے سابقہ تمام گناہ معاف فرما دیجیے. جی یہ تو اپنا تجزیہ کیا نا. اب آگے علماء اور زہاد کو ایک نصیحت کرتے ہیں، ذرا وہ بھی سن لیں. کہتے ہیں اب یہ باتیں تو پھر وہی بات ہے نا کہ جو سنانے والے ہیں ان کو کون سنائے. جو سنانے والے نا وہ بھی سنا کریں، ان کو بھی ضرورت ہے. ہم کچھ اور سوچ لگ جاتی ہے ہمیں، اور مجھے لگتا ہے جتنا ہمیں سننے کی ضرورت ہوتی ہے اتنی شاید ان کو نہیں، جو بیچارے ہماری باتیں سن سن کے رو دھو رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ علماء و زہاد کی جماعت تم خوب جانتے ہو کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور تم اس فرمانے ذی شان سے بھی باخبر ہو. کیا اللہ للہ الدین الخالص. کیونکہ پڑھتے پڑھاتے کچھ آیتیں تو یاد ہو ہی جاتی ہیں نا. یہ کون سی بڑی بات ہے، آپ کوئی اتنے نیک نہیں ہے کہ اگر آپ کو بڑی آیتیں آتی ہیں تو. کہتے ہیں تمہیں یہ پتہ ہے کہ دین تو واقعی اللہ کے لیے خالص ہے. حضرات سلف صالحین کے متعلق بھی آپ لوگوں نے سنا ہے کہ وہ ہر عمل سے قبل نیت کی صحت کو پیش نظر رکھتے تھے، جبکہ علماء جدلو مناظرہ یعنی جھگڑنے والوں اور مناظرے کرنے والے علماء تم تو غلبہ حاصل کرنے کے لیے اپنی آواز کو بلند کرتے ہو. یعنی کہ ذرا لوگوں میں واہ واہ ہو جائے کہ مولوی صاحب نے میدان مار لیا. ہاں کیا تم نے یہ حدیث سے نبوی نہیں سنی کہ من طلب العلم لیباہی بہ العلماء اور لیماری بہ السفہاء، کہ جو کوئی اس لیے علم حاصل کرے کہ اس کے ذریعے سے علماء کے ساتھ جا کر بحثیں کرے اور بے وقوفوں کے سامنے جھگڑے کرے اور لوگوں میں اس طرح پھرے کہ لوگ اس کو واہ واہ کہیں، وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. جی پہلے تو حکا مانڈا اٹھا کر پھرتے تھے نا لوگ پیچھے، اب تو لوگ کچھ اور طرح سے علم والوں کو ہوا دیتے ہیں نا. کہتے ہیں کہ بعض علماء فتویٰ دینے لگتے ہیں حالانکہ وہ اس کے اہل ہی نہیں ہوتے، حالانکہ اسلاف تو اس سے کتراتے تھے. اے خود کو صوفی اور زاہد ظاہر کرنے والوں
اور اس کے اوپر میں سوچتی ہوں یہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو خود کو بڑے دیندار گٹ اپ میں رکھتے ہیں آلموسٹ، صرف اس غم سے کہ لوگ ہمیں ذرا اچھا کھاتا پہنتا پیڑتا دے کر دین سے کم ہی نہ سمجھ، لیکن ان کا تو تقوی ہی کوئی نہیں ہے، یہ روز کنگھی کرتے ہیں اور اسی طرح کے ایک خاص گیٹ اپ دین کے نام پہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوشیدہ احوال کو بھی جانتا ہے۔ کیا تم اپنے لباس کے کیا تم اپنے لباس سے فخر ظاہر کرتے ہو جبکہ نفس کی خواہشات پورا کرتے ہو؟ اور اگلا جملہ لکھنے کے قابل ہے، جلوتوں میں تو رونا دھونا دکھاتے ہو مگر خلوتوں میں نہیں روتے ہو، کبھی اجتماعیت میں بیٹھ کر دعا کرانی پڑ جائے رو رو کے رلا کے آتے ہو، ہاں، اور اکیلے میں تمہارا رونا ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرت امام ابن سیرین لوگوں کے سامنے ہنستے اور کہکہا لگاتے مگر خلوت میں ساری رات روتے۔ حضرت سفیان اپنے شاگرد سے فرمایا کرتے، یہ بھی لکھ لیجیے، آپ بھی اپنے شاگردوں کو دیا کریں یہ جملہ، کتنا برا ہے کہ جس وقت لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تم نماز پڑھتے ہو مگر اس وقت سو جاتے ہو جبکہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ آہ کیا ہوگا دکھاوے اور ریا کے لیے عمل کرنے والوں کا جب نیتوں کی جانچ پڑتال ہوگی۔ وَإِذَا تُبْلَى السَّرَائِرُ کا لفظ 30ویں پارے میں آپ نے پڑھا، سریرہ چھپی ہوئی چیز، یعنی چھپی ہوئی چیزیں جب کھلیں گی نیتیں کھل جائیں گی پھر پتہ چلے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ غفلت کی بے ہوشی سے ہوش میں آ جاؤ اور اپنی لغزش سے توبہ کرو اور صراط مستقیم پر چل پڑو قبل اس کے کہ تیرا نفس کہہ دے۔ یہ تو آپ اور میں سب اپنے اپنے نفس کو لکھیں، اور آیت آپ کو میں بتا دوں گی، آپ کو خود بھی سمجھ آ جائے گی، کہاں پڑھی ہے آپ نے دورہ قرآن میں، یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، کوئی بتانا چاہتا ہے؟ سورہ زمر میں، شاباش، آخری رکوع ہے، ہائے افسوس مجھ پر میں نے اللہ کے حق میں جو کمیاں کر دی۔ عقل اللہ نے اس لیے دی ہے کہ اس کے ذریعے انجام اور عواقب پہ غور و تامل کیا جائے، یعنی عقل اس لیے دی کہ اپنا انجام سوچو، تمہارا ہوگا کیا، کل تمہیں بنے گا کیا، آپ کے ساتھ کیا ہوگا، آپ کے جانے کے بعد دنیا سے کیا ہوگا۔ اور انتہائی کم عقل ہے وہ شخص جو حال کو دیکھتا اور انجام پر نظر ہی نہیں رکھتا۔ جو شخص دنیا کی حقیقت پر غور کرے گا تو اس کے سامنے کھل کر یہ بات آ جائے گی کہ اس میں دراصل لذت ہے ہی نہیں۔ یہ جملہ لکھ لیجئے، دنیا میں لذت ہے ہی نہیں، اگر تھوڑی بہت لذت ہے تو اس کے ساتھ بیسیوں قدورتیں بھی ہیں، ایسے ہی کہ نہیں؟ مثال کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مثلا دنیاوی لذات میں بیوی ہے، بیوی سے محبت جو کبھی شوہر کے ساتھ محبت نہ کرتی ہے اور اس کے ساتھ خیانت کی بھی مرتکب ہو سکتی ہے۔ اگر بیوی میں تمام خوبیاں موجود ہوں، مانا کہ بیوی بڑی اچھی ہے، تو اس کی جدائی کی فکر لگی رہتی ہے، ہائے یہ مر نہ جائے، ہائے چھوڑ نہ جائے۔ کہتے ہیں اس وقت وہ سارے جو تلذذات ہیں نا، جو لذتیں ہیں، وہ ساری ختم ہو جاتی ہے اس خوف سے کہ اتنی اچھی بیوی ملی ہوئی یہ چھن نہ جائے۔ پھر ان لذتوں میں سے اولاد بھی ہے، تو بیٹی کی پرورش کر، ہر وقت اس کی نگہداشت کر، لیکن تجھے آر کا خوف پڑا رہتا ہے کہ ہائے اس بیٹی کا مستقبل کیسا ہوگا۔ سچ ہے کہ نہیں؟ اور اگر بیٹا ملے تو یہ بھی لذت ہے، لیکن اگر بیٹا ہو بھی گیا تو بیمار ہو جائے گا تو دل پریشان ہوتا ہے، اور اگر تو اس کو بیمار نہ بھی دیکھے تو اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہے لیکن تجھے غم لگا رہتا ہے بیٹا بگڑ نہ جائے، اور واقعی اگر حد اصلاح سے تجاوز کر جائے تو افسوس اور غم ہوتا ہے۔ اگر دشمنی پر اتر ہے تو باپ کو قتل کرنے سے بھی نہیں کتراتا۔ اسی رمضان میں آپ نے خبر سنی تھی نا کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ اور پھر کہتے ہیں پھر اگر تمام مرادیں درست اور پوری بھی ہو جائیں تو اس کی جدائی کا خوف دل کو پگھلا کے رکھ دیتا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ بچے اچھے بھی ہوں تو جدائیوں کا غم، اور برے ہوں تو ہر وقت کا غم۔ اسی طرح فاسق شخص کسی لڑکے سے محبت کرے تو دنیا میں عزت داغدار ہوگی، دین بھی ختم ہوگا۔ یہ جو لڑکوں سے تعلقات ہے اس کی طرف اشارہ ہے، اور لوگوں کے ہاں مبغوض بھی ہوگا، اور اس کی دنیا کی لذتوں میں ایک لذت مال بھی ہے۔ لکھیے اپنی ساری یہ لذتیں،
مال سے بڑی لذت ملتی ہے دنیا میں۔ پہلی بات ہے کہ اس کے حصول کے لیے کئی گناہوں کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے، حلال حرام کا فرق مٹتا ہے، اور نوٹوں کی گتھیاں بولتے ہیں، شاید دتھیاں بولتے ہیں، کیا دیتی ہیں، گنتے رہو۔ پھر کہتے ہیں جب مال مل بھی گیا تو اس کی جدائی سے سخت حسرت ہوتی ہے، تو اس کے لیے عمر کو صرف کرنا سخت نقصان کا باعث ہے۔ یہ تو چند نمونے ہیں۔ انسان کو چاہیے جتنا اللہ نے ضرورت کے مطابق عطا فرمایا اسے دین اور بدن کی سلامتی کے ساتھ استعمال کرے اور خواہشات کی پیروی نہ کرے جس کے پیچھے انگنت پریشانی ہے۔ جو شخص آخرت کو سامنے رکھ کر تکالیف پر صبر کرے انجام کار بے شمار لذتوں کو حاصل کرے گا۔ یہ لکھ لیں جملہ۔ آج محاسبہ نفس کرتے ہوئے آپ تکلیف محسوس کر رہے ہوں گے، I'm sure۔ لیکن آپ دیکھیے گا کہ آپ نے اگر اپنی نمازیں ٹھیک کر لی، اپنی زکاتیں پوری کر لی، اپنے روزے پورے کر لیے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا نا، تو انشاءاللہ آپ ایک دن اپنے آپ کو ہیلدی فیل کریں گے۔ یہ جو اندر کی خوشی مومن کے چہرے پہ جھلکتی ہے نا، یہ وہ کاموں کو کرنے کی ہے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کے مجرم تو نہیں بن کے جی رہے۔ سورۃ طٰہٰ میں آپ نے آیت پڑھی تھی کہ ایک شخص مجرم بن کے آئے اور ایک دوسرا مومن بن کے آئے، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اسی طرح سستی اور آرام طلبی کی لذت کے بعد جہالت غم و اندوہ کی صورت میں آئے گی۔ یہ بھی لکھ لیجئے۔ آج آپ کو مجھے اپنا محاسبہ سستیوں کا بھی کرنا ہے۔ ہم سست ہیں، مان لیجئے، عیش کوش ہیں، اور جتنے نرم بستر کی عادت ہوگی اب اتنے سست بھی ہوں گے، آرام طلب ہوں گے، اتنی فجر قضا ہوگی، اتنی نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہوگا۔ کہتے ہیں کہ میں نے شیطان کو دیکھا ہے کہ اس نے انسان کو شکار کرنے کے لیے سازشوں کا جال بچھایا ہوا ہے اور زیادہ لوگوں کو علم سے غافل کر رکھا ہے جو اس کی چالوں کو جاننے کا ذریعہ ہے۔ یعنی علم سیکھیں گے تو شیطان کی چالیں آئیں گی نا سمجھ، کیونکہ سورۃ الاعراف اور سورۃ بنی اسرائیل کے 2 رکوع ہی لے لیجئے شروع کے، بس تو شیطان کے سارے ٹرکس آپ کو مل جاتے ہیں۔ لوگوں کو جہالت کی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈال رکھا ہے، اس پہ تو حسرت کیجئے۔ آج وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے وہ عید منا رہے ہیں۔ عید کی تیاری کے لیے یا آپ افطاری کروانے کے لیے خود روزہ چھوڑ دیں، اور ساتھ ہی پھر خواہشات نفس میں الجھا رکھا ہے، عقل کے مشورے پر عمل کرنے نہیں دیتا، حتیٰ کہ اگر معیشت لوگوں میں سے کسی پر تنگ ہو جائے یا کسی مصیبت سے دوچار ہو جائیں تو شیطان انہیں اسلام سے پھرنے اور کفر اختیار کرنے پہ ابھارتا ہے، اور ان میں سے بعض زمانے کو برا کہنے لگتے ہیں، بعض دنیا کو گالیاں دینے لگتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے خود کہا ہے کہ زمانے کو گالی نہ دو، اور پھر آخرت کا انکار کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں آخرت سے کون آیا ہے، اور پھر لکھتے ہیں کہ شیطان انسان کے رگ و ریشے میں گھسا ہوا ہے، ایک ایک اندر آپ کا تیا پانچا اس کو پتہ ہے، اس سے واقف ہے۔ انسانوں میں جو لوگ ہوشیار اور علم رکھتے ہیں ان کو یہ پٹی پڑھاتا ہے، اور ظاہری شریعت سے عوام بھی واقف ہوتے ہیں، تو علم کلام کو مزین کر کے اس میں مگن ہونے کی ترغیب دیتا ہے، جس سے اچھے بھلے لوگ بقرات، جالینوس اور فیسا غورس کے اقوال سے استدلال کرنے لگتے ہیں، یعنی قرآن سننا چھوڑ کر کچھ اور چیزوں پہ پہنچ جاتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ شریعت محمدیہ سے واقف ہی نہیں ہیں اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نہیں ہیں۔ وہ تو اپنے نفس کے کہنے پر چلنے اور بولنے والے لوگ ہیں، جبکہ ہمارے اسلاف خود کو بھی اور اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث کے علوم حاصل کرنے پر لگا دیتے تھے۔ جب بچہ ہوش سنبھالتا تو قرآن حفظ کرنے اور اللہ کے نبی کی حدیث سننے کے لیے بٹھا دیتے تھے، جس سے بچپن میں دلوں میں ایمان آ جاتا تھا۔ اب لوگ اس سے غفلت برتنے لگے ہیں، اپنے بچوں کو شریعت کے علوم سے ہٹا کر دوسرے علوم کے حصول میں ڈالنے لگتے ہیں۔ کیا یہ باتیں سچ ہیں کہ نہیں؟ تو کیا دیکھے شیطان کے بہکاوے، پہلے علم سے غافل کرتا ہے۔ فرسٹ کور آف شیطان کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو مجھے کہے گا علم نہ لو، علم نہ لو، اور پھر جب علم لینے لگتے ہیں نا بندہ تو کہتے ہیں یہ تو نہیں، یہ تو بہت لے لیا، اب اور کچھ لو، فوکس نہیں رہنے دیتا۔ یاد رکھیے گا ایک بات، زندگی کا اصول ہے، پرائمری کے بعد مڈل، مڈل کے بعد میٹرک، پھر ایف اے، پھر بی اے، پھر ماسٹر، ترتیب رکھتا ہے۔ علم سے غافل کس طرح کرتا ہے؟ قرآن سنت ہمیں کوئی نہیں ابھی برا سمجھ آیا،
تو ہمیں پکڑ کر کچھ اور چیزوں میں ڈالے گا. اور پھر اس کے بعد خواہشات نفس کا ایک حلقہ. آپ اپنے ارد گرد یہ 4 دائرے کھینچ کے نا تو اندر اپنا نام لکھ لیں. اور پھر معیشت کی تنگی پہ زمانے کو برا بھلا کہنا سکھاتا ہے. تو شیطان کے ان بہکاووں سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ عمر کی قید کرنی چاہیے. لکھیے، آپ اور میں اپنی زندگی کو جو پتہ نہیں کتنی رہ گئی ہے قید کر لیجیے. گھڑی تو نہیں روک سکتے آپ، اور اپنے جسم میں آنے والی کمزوریاں تو نہیں کر سکتے دور اپنے سے، لیکن اس عمر کی قدر تو کر سکتے ہیں آپ کے. نہیں تو لکھیے، آپ اپنی عمر کی قدر کرنی ہے. آج آپ محاسبہ نفس میں اپنی عمر کا وقت بھی لکھیے. ٹائم ویسٹرز نکالیے. اپنے آپ کو چیک کیجیے کہ کیا واقعی میری زندگی جتنی میں گزار چکی ہوں یہ پروڈکٹیو تھی. تو بی اے پروڈکٹیو پرسن، بی اے پروڈکٹیو مسلم. نیند، کھانا پینا، گپ شپ، لذت کو لینا، ان کے اوقات کو لکھیے. آپ اپنے آپ کو چیک کر کے دیکھیں گے کہ آپ جب اپنے وقت کی گھڑیاں دیکھنے لگے نا اور اپنے اعمال کو دیکھنے لگیں گے تو آپ کافی کنجوس ہو جائیں گے وقت کے معاملے میں. میں اکثر سوچتی ہوں کہ لوگ اپنا وقت کدھر لے جاتے ہیں. پھر مجھے کوئی ایک میسج آتا ہے، یقین کریں 6 سے 7 منٹ کے میسج میں وہ بات ہوتی ہے جو 20 سے 30 سیکنڈ میں ہو سکتی ہے کور، لیکن ہمارا مزاج نہیں ہے. وہ کھانے کی دعوت ایک پکتی ہے، آدھا گھنٹہ کھانے کا اور شروع میں 1 گھنٹہ لگا لیجیے پکانے اور آدھا گھنٹہ سمیٹنے کا. 2-2.5 گھنٹے میں ایک دعوت بڑے آرام سے کھا پی کے سمٹ سمٹا سکتی ہے. سارا دن کی دعوت، اتنا وقت ہے آپ کے پاس. ابھی عید کے دن ہی دیکھیے گا سارا دن چولہا چلے گا. ہاں، مزہ کیسے کریں گے آپ؟ انجوائے کیسے کریں گے؟ تو اپنے وقت کا صحیح استعمال کیجیے. یہ بھی محاسبہ نفس میں آتا ہے. پھر اسی طرح مال خرچ کرنے میں دیکھ لیجیے آپ کا محاسبہ کیسے. اللہ نے مال دے دیا، کیوں دیا بھلا آپ کو؟ استعمال کیجیے، ضائع تو نہیں کرنا، اور سینت کے رکھنا. تو محاسبہ نفس مال خرچ کرنے میں بھی ہوگا. کبھی کبھی سوچا کریں، میرے پاس جو مال ہے، جو میرے پاس اس وقت چیزیں ہیں، کیا میں ان کا صحیح استعمال کر رہی ہوں؟ بینک میں کتنا ہے؟ بیک ہوم کتنا ہے؟ پراپرٹی میرے نام کتنی ہے؟ ذرا لکھے تو صحیح کسی دن بیٹھ کر. زیور کتنا، وہ شادی میں کتنا ملا تھا، اور اس دن کے بعد نصیب نہیں ہوا. جب سے پاکستان آنے سے پہلے وہاں بینک میں ڈالا ہی 15 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 20 ہو گئے، شادی کو وہیں پڑا ہوا ہے. نہ وہاں جا کے پہننے کسی نے دیا، نہ حالات بڑے خراب ہیں. اور ادھر لائیں بھی کیا، اور ادھر تو پہنتے ہی نہیں ہے لوگ. تو کس کے کام آئے گا؟ کتنے بچے بھوکے مر گئے، کتنے علم کے بغیر مر گئے، کتنے طوفان آئے، کتنے زلزلے آئے. میرا سونا باہر نہیں نکلا بینک سے. پتہ کب نکلے گا؟ جب میں نے مرنا ہے، یا سال میں ایک بار نکلتا ہے، کبھی جاؤ زکوٰۃ کے لیے سونا تلوا دو. نہ سمجھی کی انتہا ہے. بلیو می، وی آر ناٹ اے کھئیس پرسن. ہم جینیس نہیں ہے. جو چیز آپ کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہی ہے، آپ کھا رہے ہیں، پی رہے، اٹس اوکے. گھر اچھا بنا لیے، کمفرٹیبل لائف ہے، اٹس اوکے. وہ چیز جس کو آپ نے ساری زندگی نہ دیکھا، اور اگر آپ کی چیزیں پیچھے، آپ کے جہیز کی پیٹیاں پڑی ہوں گی گھروں میں، دیکھیے گا کتنی دفعہ پاکستان انڈیا میں سیلاب آیا اور لوگ گھر سے بے گھر ہوئے، آپ کی بیٹی کے وہ گدے اور وہ رضائیاں نہیں نکلی، کیونکہ وہ آپ کی ماں نے سنبھالی ہوئی ہیں کہ کبھی میری بیٹی پاکستان آئے گی تو رہے گی. تو جب آئے گی تو رضائیاں ملنی چھٹ جائیں گی کیا؟ یہ محاسبہ کیجیے. وہ شادی کا ڈنر سیٹ جو آپ کے لیے 15 سال 20 سال پہلے کسی نے خریدا تھا، کیا دنیا میں ختم ہو گئے؟ ہرس نہیں ختم ہوتی. دیکھیے آج تو پیسہ، وہ کہتے ہیں نا کہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ. اور آپ اپنے بچوں، پہلے تو بچیوں کے نام پہ جو حصہ جمع کرتی تھی، اب بچیاں بھی سمجھدار ہوگی، کہتی رکھو اپنے پاس، ہمیں نہیں چاہیے. بہویں کہاں لیتی ہیں ساسوں کے کپڑے اور ساسوں کے جوتے اور ساسوں کی چیزیں. دل نہیں کھلتا. وہ مال جو کسی غریب کے گھر جائے. کل سے ایک چھوٹا سا پروجیکٹ شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس میں برکت. صرف آپ کو بتاتی ہوں کہ شاید کسی کو آئیڈیا مل جائے کہ غربت بہت ہے نا ہمارے ملکوں میں.
تو جب بھی پاکستان جائیں تو چھوٹے بچے جو سڑکوں پہ پھرتے ہیں، ہم تو چونکہ بچپن سے دیکھتے تھے نا، تو مجھے تو عادت ہو گئی بھی ہے، سچی بات ہے۔ آپ کے سر چونکہ جوانی کا بچپن، پورا اپنا بچپن شروع انہوں نے باہر دیکھا، تو جب یہ پاکستان جاتے ہیں نا تو ان کو یہ چیزیں بڑی کھولتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ان بچوں کے جوتے کیوں نہیں ہیں؟ میں نے کہا ہوں گے، پہنتے نہیں، کہتے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ان کو کانٹے نہیں چبھتے، ان کو گرمی نہیں لگتی، گرم نہیں لگتی زمین۔ تو الحمدللہ اب پچھلے یہ لاسٹ 1-2 دن سے بچوں کے لیے جوتے، اور آج ان کے مجھے صبح پکچرز آئیں، اتنے ڈھیر کھیلو کپ ان کے لیے پیکس ہو رہے ہیں، کل عید کے دن ان کو بانٹے جائیں گے، سڑکوں پہ جائیں، روڈز پہ دیں، آئس کریم ان کو بانٹیں، ان غریبوں کی زندگی میں خوشی لائیں۔ آپ کو کیا پتا کتنے لوگ بیچارے جو وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں سردی میں ٹھٹر کر، اور آپ کی رضائیاں پیٹیوں سے نہیں نکلی۔ اور یقین کریں 1 سیکنڈ لگتا ہے سب دے دو یہ کہنے میں، کھولے پھولے، اور پھر ہمیشہ نیا ہوتا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے جس نے اس اصول پہ عمل کیا، ایک تو اس کے دماغ سے بوجھ ختم، اب دھوپ لگانی، اب سردی آ گئی، اب کیڑا لگ رہا، اب پانی آ گیا، برسات آ گئی، اور صرف ان چیزوں کے نام پہ جو کبھی نہیں۔ اب تو مہمان آتے بھی کوئی نہیں گھروں میں، اور اگر بالفرض مہمان آ جائیں تو اپنی ایک رضائی اپنا ایک کمبل ساتھ لے آئیں گے۔ بات بھی کیا ہے کہ ہم ریئلسٹک نہیں ہیں۔ تو اپنے مال کو صحیح استعمال کیجیے، بانٹ دیجیے آج ہی، آپ کے بعد لوگوں نے پھینک دینا ہے، الا یہ کہ کوئی بڑی کام کی چیز ہوئی تو رکھ لیں گے۔ تصور میں اپنا مال بٹتا دیکھیں، لکھے، اپنا محاسبہ کریں۔ میں فوت ہو چکی ہوں، تیسرا دن، اور گھر والے چونکہ دین سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں 3 دن کے اندر اس کی وراثت بانٹنی ہے۔ کیا کلیرٹی ہے آپ کے پیچھے والوں کے پاس کہ آپ کے ہے کیا اور کیا نہیں؟ ہمارا تو زندگی بھر ہمیں نہیں پتا ہوتا ہمارے پاس کیا ہے۔ لکھیے، پوچھیے، اگر جائیدادیں ہیں بھائیوں کے پاس، آپ کے باپ کی چھوڑی بھی، پوچھیے میرا کون سا ہے، میری کدھر ہے چیز۔ اور اگر اسی طرح سے کسی کے ساتھ شراکت ہے، اور ہم عورتوں کے پاس تو وہی ہوگا نا جو عورتوں کا ہوتا ہے، مردوں کے تو کاروباری سلسلے بڑے، کس سے لینا کس سے دینا بچوں کو پتہ ہے۔ آج جھٹکا لگ جائے کل کسی نے نہیں دینا، یہ بھی یاد رکھیے، آج کر جائیے جو کرنا ہے۔ اور دیکھیے لوگ کہتے ہیں نا زندگی میں وراثت مانگی ابا جی دیتے ہی نہیں، تو غلط، اچھا کرتے ہیں ابا جی آپ کو نہیں دیتے، وراثت زندگی میں نہیں مانگی جاتی، زندگی میں ہبہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زکوٰۃ ہی نہیں دی، استغفر اللہ، اتنی بڑی بات، کیونکہ 1 سال رہتا ہی نہیں تھا۔ تو آپ کہتے ہیں پھر ہم لوٹا دیں اپنے اوپر، تو حساب تو دینا پڑے گا، زکوٰۃ سے تو بچ جائیں گے، خود کھا پی لیں گے تو بچ نہیں سکتے، سیدھی سی بات ہے، ہاتھ آگے بیلنے میں اسے گزرنا ہی پڑے گا۔ اور ساری زندگی بندہ مال خرچ کرتا جمع کرتا رہے، اور اینڈ پہ کہتا ہے دے دو اس کو دے دو، کیا فائدہ؟ آپ کا مال کون تقسیم کرے گا؟ قرآن سنت کے مطابق کرے گا کہ نہیں، آپ کو کیا پتا؟ صحت اور سلامتی میں تو آپ مال سے چپکے رہے، جب حکم تھا خرچ کرنے کا، اور جب اختیار نہیں ہوا تو کہتے میرے بعد یہ سارا کچھ دے دینا۔ بھائی کیوں؟ پھر تو چلا ہی گیا، وہ تو چلا گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا تم میں کوئی ایسا ہے جس کو اپنا مال سے دوسروں کا مال زیادہ پیارا ہو؟ کہا کوئی بھی نہیں۔ یہ ایسے جیسے آپ کی گاڑی ہے تو مجھے کیا خوشی اس کی، آپ کی گاڑی آپ کو مبارک ہو، اللہ آپ کو نصیب کرے، مجھے تو اپنی گاڑی کی خوشی ہوگی۔ کہا نہیں، بندہ جو دوسروں کے مال کی راکھی کرتا رہتا ہے نا، اصل میں وہ اپنا نہیں ہوتا۔ اپنا تو وہ جو کھا لیا اور جسم سے نکل گیا، پہن لیا تو پرانا کر دیا، یا اپنے ہاتھ سے آخرت کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا۔ تو فہم اور فراست چاہیے۔ خوش بخت ہے وہ شخص جو اپنے نفس کے بارے میں ہمیشہ بیدار رہے، عقل کے تقاضے پورے کرے، وقت کی قدر کرے۔ لکھیے، چھوٹی عمر میں بڑے کام کرنے ہیں۔ اپنے لیے آج محاسبے کا یہ نقطہ لے کر جائیں، چند ٹپس اب دوں گی رینڈم، کیونکہ آج آخری دن ہے اس کورس کا، یہ باتیں تمہاری آگے بھی جاتی رہیں گی، لیکن صرف ٹپس لے لیجئے اپنی عمر کی قدر کرتے ہوئے، اپنے وقت کا حساب کر کے، اپنے مال کے خرچ میں نفس کی مخالفت کرنی ہے، کم عمر میں بڑے اعمال کر کے ہمیشہ کی زندگی کو سجانا ہے۔ اور ایک سلوگن دل کی تختی پہ لکھ لیں، اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت بنانا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ ساری زندگی دنیا کی چاہتوں میں پڑے گے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کی چاہت کو پانے والا دنیا میں بھی خوش رہے گا، آخرت میں بھی۔
دنیا میں ہو سکتا ہے آپ تھوڑا سا اپنے اوپر کوئی بوجھ محسوس کریں، لیکن آپ کہہ لیں کہ کڑواہٹ کے ساتھ ایک مٹھاس ہوگی. جی، حقیقت یہ ہے کہ آپ اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیں. آج سے ایک جملہ کہا کریں، اللہ جو آپ کو پسند ہے وہ مجھے پسند ہے، جو آپ کی چاہت وہ میری چاہت. وہ کہتے ہیں نا، ایک تیری چاہت اور ایک میری چاہت. ہوگا تو وہی جو اللہ کی چاہت ہے، اور تو اپنی چاہت کو جھکا دے اللہ کی چاہت کے آگے. دنیا سے اجتناب اللہ کی چاہت کے لیے ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے. اس دنیا میں کھو کر ہی اصل میں ہم پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم جس وقت میں رب کو بس راضی کر سکتے تھے، ہم دنیا کی چیزوں کو سمیٹنے میں لگے رہتے تھے. پھر آپ دیکھیے کہ جائز اشیاء کو صرف ضرورت تک رکھیے. یہ بھی ایک ٹپ ہے. دنیا ہاتھوں میں، دل میں نہیں. دل میں اللہ کی چاہت، اللہ کا پیار. اور آپ دیکھیں گے فوکسڈ ہوں گے نا آپ، جب اللہ کی چاہت کو اپنے رکھیں. ہر بندے کے نا زندگی میں کوئی ایک ویک پوائنٹ ہوتا ہے. یہ چاہت کو آپ لکھ لیں کہ اللہ کو اپنا ویک پوائنٹ بنا لیں. میں نے اس کو ناراض نہیں کرنا. وہ راضی اور بندے بھی راضی، الحمدللہ. وہ راضی اور میں بھی راضی، الحمدللہ. باقی رہ گئی وہ راضی تو بندے نہیں راضی تو نہ صحیح. وہ راضی میں نہیں راضی نہ صحیح. اپنے نفس کو کہا کرے کہ میں تیری نہیں سنوں گی، میں اپنے رب کی سنوں گی. اور ایسے لوگ کل خوش ہوں گے. پھر اسی طرح دل جمعی اور یکسوئی حاصل کیجیے. ہم فوکسڈ نہیں ہیں، اس پہ بھی محاسبے کی بہت ضرورت ہے. اپنے آپ کو فوکس کیجیے، سیدھے راستے پہ چلیے. جیسے آپ دیکھیے کہ ایک دور ہوتا ہے بندے کا زندگی کا، اس میں وہ سیکھتا ہے اور اس کے بعد سکھانا شروع ہو جاتا ہے. میں اپنے آپ کو ان خوش قسمت لوگوں میں سمجھتی ہوں کہ جن کے پاس اگلے 10 سال کا پلانر بھی موجود ہے. اور میں بہت فوکسڈ ہوں. آپ کو بھی فیل ہوتا ہوگا. میں اپنی زندگی سے بہت مطمئن ہوں. جو میرے پاس ہے میں اس میں بالکل ٹھیک چل رہی ہوں. جیسے اپنے ناپ کے کپڑے پہننے ہو تو پرسکون ہے نا. دل میں کوئی ریگریٹ نہیں ہے. کمی بیشیاں تو بے شمار ہیں، ہزاروں لاکھوں، لیکن لائن آف ایکشن بڑی درست ہے. بی فوکسڈ. اپنے آپ کو بانٹے نہیں، خانوں میں نہیں ڈالیں، حصے بخروں میں نہیں ڈالیں. اور ہر وقت اپنے آپ کو یہ یاد دلایا کریں کہ میں اپنے رب سے ملنے کی تیاریوں میں ہوں. اور اس کے لیے آپ کو چند کام کرنے پڑیں گے. کیا؟ یعنی اللہ پر ایمان اور اس کے حکموں کو ماننا چاہتے ہیں نا، تو آپ کو چند چیزیں اپنے لیے کرنی پڑیں گی. نمبر 1، اپنے خیالات کو یکجا کیجیے. یہ جو اسکیٹرڈ تھاٹس ہے، اور آپ میں سے کسی کا سوال بھی تھا نا کہ ذہن ہر وقت پریشان ہی رہتا ہے، نکال دیجیے. آج فارغ ہونے کے بعد یا عید کے بعد سے چلیے، جب لگے کہ آپ کو اپنے آپ کو وقت دینا، ایک تو اپنے آپ سے وعدہ کریں، آج ہم سب ایٹ لیسٹ 30 منٹ ڈیلی اٹس مائی ٹائم، جس میں آپ خود سے باتیں کریں گے. خیالات کیا ہوتے ہیں؟ ہائے وہ کیا کر رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، اور امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، خبریں کیا ہو رہی ہیں، ادھر کیا ادھر کیا. کبھی اخبار پکڑتے، کبھی ڈائجسٹ پکڑتے، اور کبھی ادھر کی باتیں کبھی ادھر کی. آپ نے دل دماغ سے وہ ساری چیزیں نکال دیجیے جو آپ کی سوچ کو پریشان کرے. نہ وہ خبریں پڑھیے سنیے، نہ وہ پوسٹ کھولیے، نہ وہ خاندان کے معاملات کی کھوج لیجیے کہ وہ ماموں کی بیٹی کو کیا ہوا، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے. خود سے کوئی بتا دے، دعا کر کے سن لیں اور اس کو اچھا مشورہ دے کے وہاں بیٹھے بیٹھے نکال دیں. جب ہمارا دل ہر چیز میں، کہتے ہیں نا، ہر جگہ اپنی ٹانگ اٹکاتے ہیں ہم، اور سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں اپنا ہی نہیں رہتا، تو دل جمعی نہیں ہوتی. بہت بڑی رکاوٹ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ دل جمعی اور یکسوئی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ 2 چیزیں ہیں. نمبر 1، خواہش نفس، کہ ہر مطالبے کو ماننا، کیونکہ آپ کے نفس کی خواہشات کی کوئی انتہا نہیں. ہزاروں خواہشیں اتنی کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ کیا کہتے ہیں کہ دم نکلے اور بڑے نکلے میرے ارماں کب نکلے. سب کو ہی آتی ہے، ہمارے کلچر میں بڑی معروف مثال ہے. کبھی آپ کو رکنے نہیں دے گی. یہ نفس ایک ضدی بچے کی طرح ہر وقت آپ سے مطالبے منوائے گا. آپ اس کی ایک خواہش پوری کریں، اس کے آگے سر تسلیم خم کریں، دوسری پہ کھڑا ہو جائے گا. اور جہاں گھر میں مہمان آئے ہوں گے، یہ نفس کا بچہ کھڑا ہوگا کہ ماما پہلے میری سن لیں. بچوں کو عادت ہوتی ہے نا،
ٹینشن لیتے ہیں. پتہ اس وقت ماں نے کہنا کچھ نہیں, ماما پیسے چاہیے, ماما پیسے چاہیے. اور ایک ماں کی بات یاد آ گئی کہ بیٹھی ہوئی تھی میرے ساتھ تھی, تو بچہ چھوٹا تھا, 5-7 سال کا ہوگا, 5-6 کا. تھوڑی دیر بعد آئے, ماما پیسے, ماما پیسے. وہ دے رہی ہے, پھر آگے. تو ماں نے ذرا گھورا, کیا لے رہے ہو؟ تو ہاتھ میں دکھایا تو نقلی نوٹ, باہر کوئی آیا ہوا تھا ٹھیلے والا, تو ماں سے 10 روپے لیتا اور باہر جا کر تو وہ نقلی نوٹوں کی دتھی لے آتا جو 100 کی نوٹوں میں تھی. تو ماں شرمندہ بھی تھی اور دینا بھی نہیں چاہ رہی تھی اس کو اور پیسے, تو کہتی ہے دیکھیں کتنا بیوقوف ہے, اصلی نوٹ دے کے نقلی لے رہا. تو میں نے ان کا نام لیا, فائزہ ہی نام تھا ان کا بھی. میں نے کہا کہ جو یہ کر رہا ہے, دیکھا دے تو ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں. آج دنیا کے نقلی نوٹوں کو لینے کے لیے آخرت کے اصلی نوٹ ختم کر رہے ہیں. تو لکھیے کہ اگر نفس کی ہر خواہش پہ آپ لبیک کہیں گے, سر تسلیم خم کریں گے, تو دین اور دنیا دونوں ہاتھوں سے نکل جائیں گے, لیکن مراد حاصل نہیں ہوگی. پھر آپ کے اچھے کاموں کو حاصل کرنے کا نہ ارادہ رہے گا, نہ مال ہوگا, نہ کچھ ہوگا. تو پہلی چیز آپ سمجھ گئے, خواہش. اور دوسری چیز جو آپ سب کے لیے اس وقت تو بڑی آسان ہے, لیکن پھر بھی ٹو مچ سوشلائزنگ, اس کو عربی میں مخالطت کہتے ہیں. مخلوط محفل ہوتی ہے نا, وہی لفظ ہے مخالطت. بلا ضرورت ملنا, اختلاط, بازاروں کے چکر, دعوتیں, کھانے. یاد رکھیے اس سے دل میں طبیعت میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں اور دنیا سے کوچ کرنے کو دل ہی نہیں کرتا. یہ جو بہت سوشلائزنگ ہوتی ہے, اور اپنے بیک ہوم چاہیے. لوگوں کی زندگی کا مقصد کیا آپ کو پتا؟ چائے پکانی, کھانے, اور سارا دن مہمانوں کی لام ڈوریاں. اور حج کر آئے تو ساروں کو کھانے کھلانے, عمرہ کیا تو دعوتیں, شادی ہوئی تو اب شادی کی دعوت, شادی سے پہلے کی دعوت, اب مہندی کی دعوت, مبٹن کی دعوت, اور پھر اتنے جوڑے چاہیے آپ کو. آپ سوشلائزنگ کم کر کے دیکھیے, یہ لاک ڈاؤن نے آپ کو 3 یا 4 جوڑوں پہ نہیں رکھ دیا. اپنے گھر والوں کے لیے تو ہم پہنتے بھی کوئی نہیں تھے پہلے بھی. کتنا قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے ہمارا بلا ضرورت ملنے سے. ہر وہ, اور پھر نا لذت آتی ہے. بازار جائیں گے, 4 چیزیں اچھی لگیں, میں جاؤں گی مجھے 6 چیزیں یاد آئیں گی. یاد کریے, مت سوچئے کہ مجھے کچھ اچھا نہیں لگے گا تو میں جاؤں ہی کیوں. اور پھر بازار جائیں گے تو گھر آئیں گے تو تھکن, نماز نہیں ہوگی, پھر تھکاوٹ میں سستی آئے گی, غفلت آئے گی. اور چسکا ہوتا ہے, یہ ایک چسکا ہوتا ہے. اور لکھ لیجئے, جس شخص کو لوگوں کے ساتھ اختلاط کا چسکا لگ جاتا ہے نا, اس کے لیے نمبر 1 علم میں مشغول ہونا, دوسری بات ہے عبادت میں دل لگانا. ناممکن نہ بھی ہونا تو دشوار ضرور ہو جاتا ہے. بار بار ان کے ساتھ میل جول کے لیے گھر میں سے ہر وقت غائب رہنا آسان تر ہوگا. وقت ضائع کرنا آسان ہے, پیسہ بھی لگائیں گے, ہوٹلوں میں کھانے بھی کھائیں گے, کھلائیں گے, اور وہاں جائیں گے تو خیالات یکساں نہیں ہوں گے, یکجا نہیں ہوں گے, یکسوئی نہیں ہوگی, وہ فوکس نہیں ہوں گے. لیکن مجبوری ہے, کریں گے, لیکن اپنے لیے وقت نہیں ہوگا. کبھی گوشہ نشینی نصیب نہیں ہوتی ایسے بندے کو کہ اپنے اندر کی آواز تو سنو. کم کیجیے. اللہ کے نبی نے 3 باتیں جو صحابی کو کہی تھی, اس میں ایک یہ تھی کہ تیرا گھر تجھے کافی ہو. اور آج لاک ڈاؤن کو کئی لوگوں نے بڑا پازیٹیو لیا. وہ کہتے ہیں الحمدللہ بہت فائدہ ہو رہا ہے, خیر ہو رہی ہے. اور اس طریقے سے آپ دیکھتے جاتے ہیں کہ جتنا زیادہ آپ خالص ہوں گے. ایک اور چیز لیجئے, اخلاص کی اہمیت کو اپنی زندگی میں جگہ دیجئے. وہ رشتوں کا اخلاص ہو, وہ ماں باپ کے ساتھ معاملہ ہو, شوہر بیوی بچے, یعنی جس کو ملیں پورے دل سے ملیے, پورے دل سے ملیے. اچھا, اب چونکہ بات ہوئی اختلاط اچھا نہیں, تو اس میں اب ایک اور مشکل ہے. کچھ لوگ حد سے زیادہ گوشہ نشین ہو جاتے ہیں. یہ بھی نفاق ہوتا ہے. ریاکاری کے لیے کچھ لوگ بالکل نہیں کرتے. مناسب رہی, وہی سدد و قارب, وہ آج کا کوڈ ورڈ یاد کر لیں. ٹھیک ٹھیک رہو, درمیانے چلو, ایک دم اوپر اچھل کے نہ گزر جاؤ, ایک دفعہ نیچے نہ ہو. یعنی پتا کیا چلا, نہ کسی بیمار کی عادت کو گئے, نہ ماں باپ کا دکھ دیکھا, نہ کسی مدد دیکھی, صرف یہ کہ جب عبادت کے خانے میں بند ہے, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں. یہ بھی نفاق ہوتا ہے, چلا کشی, یا اپنے گھر کو اپنے گھر میں ہی رہتے رہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایسے نہیں تھے. آپ مریضوں کی عادت کے لیے جاتے. مطلوب رویہ کیا, آپ ضرورت کے تحت باہر جا سکتے ہیں, جاتے. اللہ کے نبی تھے, بیماروں کو دیکھتے, ضرورت کی چیزیں مرد باہر سے لا سکتے ہیں. ابو بکر تو کپڑے کا کام کرتے تھے, ابو عبیدہ بن جراح, ابو طلحہ قبریں کھودنے کا کام کرتے تھے.
ابن سیری، امام ابن سیری بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، مردوں کو غسل دیتے تھے. تو یہ دنیا کے وہ کام جو واقعی کرنے یہ بھی کیجئے، بالکل الگ تھلگ آپ نہیں رہ سکتے. اور اسی طرح سے امام ابن سیری دن کو لوگوں سے ہنستے بات چیت کرتے، راتوں کو اللہ کے سامنے روتے تھے. تو آج تھوڑی سی کہانی الٹی ہو گئی. پھر اس طرح دیکھیے کہ نفلی عبادات گھر میں کیجیے، اکیلے میں کیجیے. ابھی یہاں ظہر کی نماز ہوگی، فرض سب کے ساتھ پڑھیے، سنتیں اکیلے میں پڑھیے. اس سے دوسرے لوگوں کو گلٹ بھی نہیں آتا کہ یہ کتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں، اور ہم دوسرے کو اور بھی پیچھے ڈال دیتے ہیں. اور اسی طرح سے پھر اور بہت کچھ آپ کے میرے پاس سیکھنے کا. آپ کو مجھے اپنے وقت کی اہمیت بھی سمجھنی ہے. غیبتوں کو چیک کیجیے اپنی، آپ کی میری زندگی کیسی ہے. اب عید ہے تو اگر اجازت بھی ہے ملنے کی تو نہ ملے، ملیے. ماں باپ کو ملنا، دوستوں کو ملنا، ساتھیوں کو ملنا عبادت ہے. ایمان والا اپنے دوسرے دوستوں سے اس لیے بھی ملتا ہے کہ مجھے ایک دوسرے سے مل کے محبت ہو، تو یہ تو عبادت ہے. مراد یہ کہ بیکار نہیں، بلا مقصد نہیں، ونڈو واچنگ نہیں ہے اور فلاں چیزیں نہیں ہے. ہر ایک اور چھوٹی سی نیت کیجئے کہ عید کی محفلوں میں ایک غیبت بھی نہیں کروں گی. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ غیبت نہیں چھوڑوں تو بلا مقصد ملاقاتوں سے اجتناب کیجیے. پھر جب آپ عید کے دن کل ملیں گے، پرسوں ملیں گے، جہاں بھی جس کی عید ہے، پوزیٹیو ملیے، پروڈکٹیوٹی کے ساتھ ملیے. کچھ لے جائیں، کچھ وہاں سے کھائیں، خوش ہوں، اچھے کپڑے پہنیں. لیکن اپنے کپڑے پہنتے وقت اپنا محاسبہ کریں. آج جا کر ذرا اپنا عید کا جوڑا دوبارہ دیکھ لیں. کیا صرف گھر میں پہننے والا ہی تو نہیں، میاں صاحب کے سامنے ہی تو نہیں بس پہن سکتی؟ کیا دیوروں اور کزنز اور غیر اور دوستوں اور سہیلیوں کے میاں کے سامنے ہی میں جوڑا پہن سکتی ہوں؟ آپ کہیں گے یہ کہ آپ نے تمہارا جوڑا ہی ریجیکٹ کر دیا. کوئی بات نہیں، ابھی ٹائم ہے، جا کر اس میں کچھ کپڑا لگا لیجیے. اور ویسے بھی آپ تو اوپر اب عبایا کی عادی ہو گئی، اور نقاب تو اللہ نے آپ کو پہنا ہی دی ہے. اگر آپ نے عید والے دن اپنا حسن غیروں کو دکھا دیا، پتہ نہیں ساری نمازیں ہی نہ ضائع ہو جائیں روزوں کی، اور سو آن. تو آپ نے اپنی عید کے جوڑے کا محاسبہ کرنا. اپنی بیٹی کا جوڑا بھی دیکھیے گا ذرا، بازو ٹھیک ہے؟ اور پجامے کو تو ضرور ہی دیکھیے. اس سال تو یہ بھی بڑے مسئلے ہیں نا ان سالوں میں. اپنے عید کے جوڑے، اور میں بات جوڑے دیکھ کر پوچھتی ہوں، بچیوں سے پوچھو کس نے خریدا، کہتی ماما نے. تو پھر یہ سگلی ماما نہیں ہو سکتی، یہ کوئی نقلی ماما ہے آپ کی. اپنے کپڑوں کو ٹھیک کیجیے، اسی کے راستے سے نیکیوں کی محبت آتی ہے اندر. جائیے ایک جگہ، کسی کو ملے، سب کو ملے. دیکھیے یہاں تو مجھے پتہ نہیں اب اس سال کیا ہوگا آپ کا میرا حال. سب کو ملیے. عید کا دن ایسا ہونا چاہیے پیاروں کو ملیں، 10 منٹ 5 منٹ. وہ گیٹ ٹوگیدر ہو، وہ کیا ہو، اوپن ہاؤس ہو. پچھلے سالوں میں سنا چکی ہوں، اب اس وقت موقع نہیں ہے. امریکہ میں ایک عید کی تھی جس سال دورہ قرآن وہاں ہوا تھا، اور پہلے تو بہت ساری کی ہوئی ہیں. اوپن ہاؤس صبح 9 سے 10 بجے فائزہ کے گھر اوپن ہاؤس، 10 سے 11 فوزیہ کے گھر اوپن ہاؤس، 11 سے 12 رضوان فرانہ کے گھر اوپن ہاؤس. بس فائزہ نے 1 گھنٹہ بزی رہنا، جو بنا سکی بنا کے رکھ دیا. آئیں گے لوگ، پکڑا حلوہ پوڑی جو بھی کھایا لیا کیا. اچھا بھی ہم جائیں، سب کو پتا ہے کہ فائزہ کا گھر 9 سے 10 پہ ختم. یہی سوچا ہوا ہے الحمدللہ. پھر ہمیں بھی بتا دیجیے کہ اپنا ٹائم. پھر اس کے بعد سب اٹھیں گے تو فوزیہ کے گھر چلے جائیں گے. فوزیہ کے گھر بیٹھے، ملے، کیسا حال چال، بچوں کو ملے، دیکھا یہ کیا. ادھر سے اٹھے فرانہ کے گھر چلے، ساری فوزیہ ایف ہی جمع ہے. اور یقین کریں میں نے آئیڈیل عید گزاری. میں تحدیث نعمت سے کہہ سکتی ہوں، ہمارے اٹلانٹا کے ساتھی کتنا خوش ہوں گے سن کے. جو عید میں نے وہاں کی ہے مجھے آج تک نہیں بھولی. یا کبھی بچپن کی یاد ہے، ماموں کے گھر سے اٹھے تو خالہ کے گھر، ادھر سے اٹھے تو تایا اور پھپھو کے گھروں میں. بچپن میں ہم وہ چھوٹا سا پرس لے کر بھاگتے تھے، آلو چھولے کھانے ہیں. تو وہ عید ہوتی تھی. یہ کوئی عید نہیں کہ آپ کمروں میں بند ہو کے بیٹھ جائیں. اور ٹائم دے دی، اور اس کے بعد پھر وہ بھی تیار ہو کے دوسرے کے گھر میں. پھر وہ 1 گھنٹے بعد سب کو، اور جدھر جو وقت ہے نا کھانے کا، جو صبح کے وقت ہے وہاں ناشتہ پانی کر رہے ہوتے ہیں، اور جو دوپہر کے بعد ہے ادھر پھر لنچ. اور لوگ بھی کر لیتے ہیں، اچھا میں لے آؤں گی، یہ کر لوں گی. کوئی ایک بندہ نہیں کرتا. گھر والا صرف گھر کھولتا ہے، ڈنر ایک ایک ڈش بنا کر لے آئے. پھر شام تک یہ کرتے رہے ہم سارا دن. اور جب شام تھی تو ایک ہال، بلکہ مجھے عید کی نماز یاد آ گئی کہ ایک مسجد والوں کے تھرو جو نماز تھی، تو انہوں نے ایک ہال لے کے نا، شاید جیسے یہ ہوتے ہیں پارٹی ہاؤسز، تو وہاں پھر کمیونٹی کی طرف سے حلوہ پوڑی ناشتے میں رکھا ہوا تھا. یعنی عید کی نماز میں اب ناشتہ کر کے آتے ہیں.
تو مسلم بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کو سارا کچھ کرنا آتا ہے. تو اچھا سا عید کا دن گزاریں آپ سب بھی انشاءاللہ. شام کو آپ کو کچھ چیزیں اور بھی بتاؤں گی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی رہے. باتیں تو ہم نے بہت کچھ کرنی ہے، وقت کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ شکر ہے کہ اس نے ہمیں جو بھی بات کرنے سننے کی موقع دی وہ اچھی ہی بات تھی. کبھی لوگوں کو بری بات کی دعوت نہیں دی گئی، کبھی لوگوں کو گھروں میں بگاڑ پیدا کرنے کی باتوں پہ نہیں رکھا. 2-3 منٹ ہیں، آپ لوگ شیئر کیجئے اور پھر آن لائن سے بھی شیئرنگ لے لیجئے. کیا سیکھا، کیسا لگا؟ جی آپ ادھر سے جو قریب والے ان کا حق ہے، آپ بولیے فائزہ. اور زوم پہ بھی آپ لوگ لکھنا شروع کر دیجئے، کھول دیجئے چٹی. جی الحمدللہ استاد جی، آج تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اپنا آپ اس طرح کے من پہ کچھ بھی نہیں ہے، کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کتنی نیکیاں کر لیتے ہیں، لیکن جب ان کا سنا ہے امام ابن قیم یا اس جیسے علماء کی، تو وہ اتنی نیکیاں کر کے وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے. جی وہ نیکیاں کر کے ڈرتے تھے، ہم گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتے. جی فوزیہ جی آپ کچھ کہیے. حضرہ بھی بیٹھی ہیں، آپ کے بھی گھر آنا ہے. جی انشاءاللہ. جی جی سر ابھی تو دورہ قرآن کا یہ اثر اتنا زبردست تھا کہ وہی اتنی ہلچل تھی. بس یہ جو 3 دن کا سیشن تھا، اس میں بھی احساس دلایا کہ یہ بھی ایک چیز تھی سیکھنے والی، جو ہم نے کبھی اس میں سے غور سے سمجھی نہیں. یہ بھی پورا نہیں ہوا، یہ انشاءاللہ ہم آپ کو آفر کریں گے. الاسماء الحسنی پورا ہو جائے گا نا، شام کا 1-2 ویک اور ہے، تو اس کے بعد آپ کو یہ شام کو یہ محاسبہ نفس کے سیشنز شوال کے روزوں کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالی. جی آپ خضرہ جی کچھ کہیے. جی میں یہی کہوں گی کہ میں تو آب زمزم کا پانی پیتی رہی ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ دعا کرتی رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے قلب سلیم نصیب فرمائے. آمین. اور یہی سب سے اور الماء زمزم لما شرب لہ، زمزم اسی نیت سے جس کے لیے پیا جائے. جی فرحانہ جی آپ کچھ کہیے. جی استاد جی الحمدللہ، اللہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سنا ہے، سمجھا ہے، اور اس چیز کو اپنے محاسبے کے عمل جو ہے نا وہ سمجھ آئی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اندر سے دیکھنا ہے، میرے اندر کیا کچھ ہے. مجھے اپنی برائیاں بھی نظر آ رہی ہیں، مجھے اپنی اچھائیاں بھی نظر آ رہی ہیں. تو انشاءاللہ اچھائیوں پہ فوکس ہے اور برائیوں کو دور کرنا ہے. اور جو سب سے زیادہ جو ہے نا جس چیز پہ فوکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی چاہت کو میں نے اپنی چاہت بنانا ہے انشاءاللہ. اور رمضان کو میں نے اس رمضان سے میں نے یہ چیز جو سکون اور اچھی چیز مجھے ملی ہے نا، میں نے انشاءاللہ میرا یہ فوکس ہے اور میرا گول ہے کہ میں نے اپنی باقی زندگی میں بھی اسی روٹین کو رکھنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی. جی آن لائن سے ساتھی شیئر کر لیں ایک دو، مائک لے لیجئے پلیز جو بھی ایڈمن ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ خیرا کثیرا و جزاک جی. الحمدللہ الذی بنعمتہ الصالحات. سبحان اللہ، اتنا خوبصورت آج کا تو سیشن تھا. مجھے لگتا ہے کوئی چیز رہ نہیں گئی جو ہم نے نہ ٹچ کیا. پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے اللہ تعالیٰ ہمیں وہی بات ہے کہ اپنا محاسبہ کرنے کی. اتنا خوبصورت دورہ ہے قرآن کے بعد اب جب ہمیں یہ بھی مل گیا تو اٹس لائک اے ڈبل ڈیلائٹ نا، کہ نور علی نور. الحمدللہ کتنی خوبصورت آج کی جو حدیث تھی ہماری، سدیدو وقاربو ابشرو. اگر ہم اس پہ عمل کر لیں سبحان اللہ، کہ ہمارا دین ہی بیلنس دین ہے نا، کہ جو ہماری اب کمیاں بیشیاں رہ گئی ہیں اس کو ہم پورا کریں. اور وہی بات کہ جو ہم نے نیکیاں کی سبحان اللہ توبہ سے تقویٰ تھا ہمارا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سنبھالنے کی توفیق دے. یہ نہ ہو کہ ہم ایک دن اب سبحان اللہ عید کے نام پہ، خوشی کے نام پہ وہ کر بیٹھیں تو ہم اپنی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیں. اور الحمدللہ ہمیں کتنی ڈیٹیل سے استاذہ جی نے اس کا بتا دیا کہ اپنی محفلوں میں ملتے ہوئے. اور سبحان اللہ استاذہ جی آپ نے تو وہ یاد کرا دیا، یہ جو ہمارا اوپن ہاؤس والا، اور وہاں پہ تو گھنٹے کا ہوتا ہوگا استاذہ جی. جب سے ہمارا قرآن کا یہ سفر شروع ہوا تو ہمارے گھر میں تو 11 بجے سے شام تک اوپن ہاؤس ہوتا تھا. تو اب پچھلے 2 سالوں سے ہم اس کو اتنا مس کر رہے ہیں. اللہ صحیح بات ہے. آپ دیکھیے کہ وہ ایک جو ٹریڈیشن تھی ملنے کی، ملانے کی، وہ مس ہو گئی نا. تو اس پہ بھی اللہ سے ہی ہم معافیہ مانگے. یہ آپ کے لیے ایک فلائر کھول دیا ہے شام کے لیے. آپ لوگ انشاءاللہ سب صرف 1 گھنٹے کا سیشن ہوگا جس میں کچھ شیئرنگز اور کچھ کر کے ہم ایک دفعہ ریوائز کر لیں گے کہ اب سے لے کر عید اور عید کے بعد کے دنوں میں ہم کیا کریں.
इंशाल्लाह उस्ताज़ा जी, बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने लिए अब बहुत सारे पॉइंट मिले कि हमने सिर्फ रमज़ानी मुसलमान नहीं बनना, हमने सुभान अल्लाह, हमने जो है वो रहमानी मुसलमान है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जो ये ट्रेनिंग सेशन था, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उसकी तौफीक दे। अभी हम कुछ शेयरिंग ले सकते हैं अगर आप लोगों के हैंड नज़र आए तो। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अंबर जमान आप अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। उस्ताज़ा जी, मेरा पहला दौरा कुरान था और मैंने जो पूरे दौरे कुरान में बात सीखी वो ये थी कि जन्नत की दुआ नहीं करनी बल्कि अमल भी करने हैं। और उसके बाद मुझे ये हुआ कि मैं अपने घर वालों को और अपने बच्चों को सबसे ना कुरान के साथ ना जोड़ूं। और बस एक रिक्वेस्ट थी कि ऑनलाइन बच्चों के लिए भी जो कि 10 से 12 साल की उम्र के, उनके लिए भी कुरान की कोई ऐसे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करें कि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अब तो ये फ़िक्र है कि अपनी ज़िंदगी में बच्चों को कुरान से जोड़ दूँ, ताकि जो हमने उम्र गवा दी कुरान के बगैर, तो वो अब बच्चे वैसे ना वो कुरान की नेमत से जुड़ जाए। तो जैसे दार अरकम स्कूल में आपने स्टार्ट करवाया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें ईदी के तौर पे ऑनलाइन बच्चों को वो स्टार्ट करवा दें। जज़ाकल्लाह है। बहुत कुछ है प्लान्स, दुआ करें कि जी अल्लाह जी ताला आपको मुझे बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों पे लाए और हमारे बच्चे दीन की एसेंस लें और अपनी ईदों को बड़ा मज़े का रखें। शाम को थोड़ी चीज़ें बच्चों के लिए भी शेयर करूंगी इंशाल्लाह। जी, इधर सिस्टर मुमताज़ है हमारे साथ, ये भी शेयर करती हैं कुछ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुझे वालेकुम। ये बहुत बात आज जो अच्छी लगी है ना, पहले भी मैं सोचती थी ये बातें अक्सर कि जन्नत जो ना सुना के जन्नत जो है ना अमलों से नहीं मिलनी बल्कि कोशिशों से मिल जाएगी जन्नत। ये हमने पढ़ भी चुकी है कि लिसाइया राजिया फी जन्नत नालिया, यदि अपनी कोशिशों से ही इंसान खुश होगा आगे जाके। और इनके लिए आगे भी बहुत सी आयतें हैं, लिसाइया राजिया फी जन्नत नालिया ला तस्माउ फिया लागिया फिया ऐनुन जारिया फिया सुरुर मरफूआ व क्वाब मौदूआ व नमारिक मसफूफा। ये सारे उनके लिए नाम है जो कोशिशों से बंदा जाएगा, अपनी कोशिशों से राजी होगा। दूसरी ये बात है कि जब बंदा अल्लाह से जुड़ता है ना तो फिर वो बहुत अहम हो जाता है, कीमती हो जाता है। जब तलक अल्लाह से तलक होता है तो फिर सारे काम आसान हो जाते हैं, सुकून आ जाता है ज़हनों में, परेशानी खत्म हो जाती है। पहले हम थे परेशान ही रहते थे, इधर आके कभी पीछे की परेशानियां कभी इधर की परेशानियां, लेकिन जब से हम इधर आए हैं कुरान पाक से अल्हम्दुलिल्लाह जुड़े हैं ना, कोई परेशानी नहीं रहती। घर में भी सुना है, लेकिन जो इधर हम आके सुनते हैं ना, ये दीवारें ये छत ये सारा कुछ हमें इतना मुतासर करती है कि हमें बाहर की होश ही नहीं रहती कि बाहर क्या हो रहा है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह जी, आप ऑनलाइन वाले ले लीजिए माइक प्लीज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी उस्ताद जी, मेरे बड़े हमेशा कहते थे, एक दो लाइन में कहना चाहूँगी। मेरे ससुर साहब से कहते थे, लाख चलेगा बंजारा, सॉरी, जब था बटेगा, जब सॉरी मुझे भी इतना ही जब आता है, लाख वरना मैं भी कुछ बोल देती। नहीं जब लाख जब थाट बटा रह जा नहीं जब लाख चलेगा बंजारा, जब लाख चलेगा बंजारा तब थाट बटा रह जाएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा, बस खाली हाथ हम जाएंगे। तो लास्ट ईयर मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ। वो सिंगल पेरेंट थे, हमारे मदर की बहुत पहले इंतकाल हुई। हम 6 भाई बहन हैं, तो वो सिंगल पेरेंट थे। तो जब उनका इंतकाल हुआ तो ये बात ऐसा दिल में बैठ गई कि वो इतनी मेहनत कर रहे थे अपने बिजनेस में, अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप के लिए अमाल के लिए भी बहुत कुछ किया अल्हम्दुलिल्लाह, बस सब कुछ छोड़कर चले गए। तो एक ऐसा दिल में बैठ गया कि बस अब ये कुछ नहीं है, ये दुनिया बस ये यहीं रहने की है, ये बस यहीं रहने की है, बस जो हमें ले जाना है वो हमारे अमाल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से कुरान से जुड़ी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सबीलुल जन्नह से जुड़ी हूँ। मेरा फर्स्ट या सेकंड वीक था जब वालिद साहब हॉस्पिटलाइज हुए थे। मैं फर्स्ट डॉटर हूँ उनकी और इतना अटैच थी, तो मेरे अंदर सब्र नहीं था, बिल्कुल भी सब्र नहीं था। मैं आज भी उस चीज़ के लिए अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ कि मैं बहुत मतलब सब्र नहीं था मेरे अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से
اس قرآن سے جڑی ہوں, صبر آ گیا ہے, ایک ٹھہراؤ آئی زندگی میں. الحمدللہ الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بارک اللہ فیک. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے والد کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے سسٹر. اللہ سبحانہ تعالیٰ الحمدللہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ جوڑ دیا. الحمدللہ اسی میں ہمیں سکون ہے. سبحان اللہ. اسی میں ہماری جو ہے وہ نجات ہے, اسی میں ہماری کامیابی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مرتے دم تک جوڑے رکھے. نیکسٹ سسٹر پلیز. سسٹر صدف حیات آپ کا جی. ہاں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں اپنا ایکسپیرینس جو آج صبح ہوا مجھے اس سیشن لینے سے پہلے وہ شیئر کرنا چاہوں گی تربیت کے لحاظ سے, کہ وہ میں اپنی کوئز کر رہی تھی. تو جس طرح میں نے اپنے ساتھ کمٹ کی ہے کہ جیسے ہی استاد جی کا لیکچر اسٹارٹ ہوگا تو میں نے نا انہیں بند کر دینا ہے. تو بس وہ آزمائش تھی کہ جیسے ہی, حالانکہ بھی استاد جی نہیں آئے تھے تو خالی اسٹارٹ ہوا تھا سیشن, تو میں وہ کر رہی تھی. تو جیسے میں نے کیا تو ایک بار غلط ہوا. اب میں چاہتی تھی کہ میں فوراً ختم کروں تو دوبارہ کلاس میں انٹر ہو جاؤں, لیکن وہی تھا کہ نہیں پھر لمبا ہو جائے گا, بھول جاؤں گی, یہ وہ کر لیتے ہیں. تو یقین کریں وہ 3 سے 4 اٹیمپٹ, اور اب تو پتہ 5 بار ہی کر سکتے ہیں. چوتھی اٹیمپٹ بھی جب غلط ہوا تو پھر میں نے کہا نہیں, کہ میں نے اپنی غلطی سے سیکھنا ہے کہ اس میں مجھے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں, کہ میں نے اپنی کمٹمنٹ جو کی ہوئی میں نے اس کو پوری کرنا ہے. تو پھر میں سوچ رہی تھی کہ یہ جو لفظ جس کو میں بار بار, ایک ہی کویسچن تھا جو مجھ سے بار بار غلط ہو رہا تھا, تو جب کو مجھے اس کا صحیح آنسر بھی پتا ہے, لیکن مجھے یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ جب ہماری تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ایک معمولی سی چیز پہ ہمیں اتنی بار لے کر آتے ہیں کہ نہیں, جو تم نے اپنے ساتھ کمٹمنٹ کیا ہوا ہے تم نے اس کو پورا کرنا ہے. تو وہی میں کہنا چاہوں گی اپنی سب بہنوں سے بھی اور خود اپنے کو سب سے پہلے, کہ جو ہم نے وعدے کیے ہوئے ہیں نا اپنی ذات کے ساتھ, اتنا کچھ استاد جی نے جو دینا تھا تو وہ تو دے دیا, اور اتنا کچھ دیا ہے کہ ہم سمیٹنے والوں میں سے ہو جائیں, بس یہ دعا ہے. تو جب تک ہم اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھیں گے, اپنی تربیت نہیں کریں گے, اس پہ نہیں, اور ہر غلطی پہ دیکھیں کہ میں کوشش کرتی ہوں جب میں غلطی کرتی ہوں تو اس میں سوچتی ہوں کہ میری یہاں پہ غلطی کیا تھی, پھر میں اللہ تعالیٰ کو کوئی فرمان ذہن میں لاتی ہوں یا حدیث کو, اور جب دونوں میں آپ کو غلط کرتی ہوں تو میں توبہ کرتی ہوں. میں کہتی نہیں, میں نے اپنے آپ سے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی کہ میں ہر لیکچر کو بیٹھ کے سکون سے سننا ہے. تو یہی وجہ ہے جو ایک کویسچن مجھ سے غلط ہو رہا ہے میں نے وہیں چھوڑ دیا. تو میرا تربیت کے لحاظ سے تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بارک اللہ فیکی. نیکسٹ سسٹر فاطمہ. جی آپ کو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم یہ میرا پہلا دورہ قرآن تھا, اور میں ہوں بھی 20 ایئرس کی, اور میں نے ہاف ایئر اگو میں نے حجاب سٹارٹ کیا تھا, تو اس میں بھی سارے اگینسٹ ہو گئے تھے. تو اب میں نے دورہ قرآن کے بعد میں چاہتی ہوں کہ میں نقاب کروں, تو اس کے لیے میرے ماما بہت زیادہ اگینسٹ ہے, لیکن میں کرنا چاہتی ہوں. تو میں چاہتی ہوں کہ میں آئی ایم آلسو یونیورسٹی اسٹوڈنٹ, تو میں چاہتی ہوں کہ میں وہاں سے اسٹارٹ کروں, تاکہ ایک جگہ سے میں اسٹارٹ کروں گی تو میں دوسری جگہ کر سکوں گی. اور پھر اس میں میری آزمائش یہ ہے کہ آئی ایم انگیج ٹو مائی کزن جو ان سب چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہے, جس کی وجہ سے ماما بہت زیادہ میرے سے ناراض رہتی ہیں. تو میں بس یہ چھوڑنا نہیں چاہتی, اور میں آپ کا بہت بہت شکر کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے یہ دورہ قرآن سنا, ورنہ جہاں میں ہوں وہاں پہ میں ہوتی نا. میرے اندر یہ سارا کچھ نہیں آتا. پہلے میرے اندر صبر نہیں تھا, غصہ بھی کرتی تھی ہر چیز پہ, ماما سے ناراض ہو جاتی تھی کہ ماما اب جیسے کیوں نہیں کرنے دیتی. ایکچولی ان کی بھی اس میں غلطی نہیں, کیونکہ انہوں نے چیزوں کو نہیں سمجھا جو اب میں سمجھ چکی ہوں. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة